ਪਿਓ ਤੇ ਟੋਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿਓ ਬਈ ਆਮਰ ਨੇ ਬੰਦੇ ਲਵਾ ਛੜੇ ਨੇ ਥੱਲੇ ਤੇ ਆ ਜਾਓ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਗਾਲਮ ਗਲੋਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਫੋਨ ਤੇ ਰਾਬਤਾ ਮਲਕ ਕੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਰੋ ਕਾਲ ਥੱਲੇ। ਮੈਂ ਡਰਾਈਵ ਪੈ ਕਰਨਾ ਤੇ ਧੁੰਦ ਬੜੀ ਪਈ, ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਆਉਂਦਾ। नासिर भाई सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। मलिक साहब की हाल चाल है? नासिर साहब आप मॉडरेटर हैं सिर्फ अकेले, जी 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 जी। और अभी वो आ रहे हैं अमजद साहब। आपको मेहरबानी रिक्वेस्ट करूंगा कि आपने हमारी बात में नहीं बोलना प्लीज। नहीं मलिक साहब, मुझे जरूरत ही कोई नहीं है बोलने की। रिक्वेस्ट आप आपसे, माशाल्लाह, आप रिक्वेस्ट है सारे ना उस माशाल्लाह तरफ से इतने, ना इधर से। नहीं नहीं, आप सारे ही आलम दीन है और मेरा बोलना बनता भी नहीं है। नहीं नहीं, सारे मैं आलम दीन है या नहीं है, हाँ, दो बंदों की जब बात होगी ना तो नहीं आप भी नहीं, अहमदी है। फिर कभी कुछ बस बातें ऐसी हैं वो आप उनके अंदाज से ले रहे होगे, कुछ बातें ऐसी हैं मेरे अंदाज से ले रहे होगे, तो फिर वो सही जो इधर करोगे तो वो उसके खिलाफ जाएंगे, जो उसकी तरफ से सही करोगे तो मेरे खिलाफ जाएंगे। ये इजाजत सही। है। तो ये मसला हो क्या गया है? इतना कौन सा इतना शोर क्यों बढ़ गया? मसला इतना क्या यही हुआ? हो गया है कि मिर्जा साहब जी ना नबी है ना रसूल है, नहीं है, ये अच्छा मसला हो ठीक गया। हो गया। ये आज पता चला? इनको आज पता लगा है, मुझे तो ये इल्म है कि वो अल्लाह के नबी रसूल है, मैं उन पर ईमान रखता हूँ। सही हो गया। अगर नबी रसूल नहीं है तो आज से ही मैं मिर्जा साहब पर ईमान अपना ख़त्म करता हूँ। मैं कोई अहमदी नहीं हूँ, कोई मिर्जा साहब का फॉलोअर नहीं हूँ। मेरे इस्लाम में नबी और रसूल के अलावा कोई ऐसा ओहदा नहीं है जिस पर ईमान लाना फ़र्ज हो। मेरे इस्लाम, मेरा दीन जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से शुरू हुआ और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आकर मुकम्मल हुआ, उसमें सिर्फ एक ओहदा है नबी और रसूल का, जिस पर ईमान लाना फ़र्ज है। जो उसको नहीं मानेगा वो इस्लाम से खारिज हो जाता है। जैसे सही ईसा अलैहिस्सलाम ने आना है, और अगर कोई मुसलमान कुरान पढ़ता रहे, एक दिन में रोज़ कुरान एक ख़त्म करता हो, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक सारे नबियों पर ईमान रखता हो, और जब ईसा अलैहिस्सलाम आए उनका इनकार कर दे और उनके तकब्बुर और मुकाबला करे, रब्बे काबा की कसम वो जन्मी है, जन्मी है, जन्मी है। कुरान की तालीम ये तो कहती। आप अगर मानते हैं तो क्या जो आपके साथ दूसरे दोस्त हैं वो भी यही बात मानते हैं? मुझे उनसे कोई सरोकार नहीं है, मैं अपनी नहीं बात नहीं, कर रहा हूँ। पूछना तो चाहिए ना। ये तो वो नहीं हो भी यही सकता कि कहते उनसे हैं, ये पूछा ना आमिर जाए। साहब बैठे हैं, वो भी आमिर साहब से पूछ ले। यही मैं कह रहा हूँ। हाँ ये जी, कुरान क्यों का आमिर साहब मफहूम है। आप भी ये कहते हैं? जी आमिर साहब। समझ नहीं आई मुझे आपकी बात। क्या कहना मैंने सर कहा ये साहब? मलिक साहब कुछ कह रहे हैं कि अगर हजरत ईसा तशरीफ लाएं, जिनका वादा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया है, तो उसके ऊपर ईमान लाना जरूरी है। अगर ईमान ना लाए तो वो मुसलमान नहीं है, वो कहलाएगा, वो काफिर हो जाएगा। तो क्या आप इस बात से मुत्तफिक हैं? नहीं, वो तो किसी भी नबी का इनकार कुफर ही होता है, इसमें तो कोई दो राय नहीं। आज भी कोई उनका बस इनकार करे तो भी काफिर है, सही वो हो गया। मुसलमान। मलिक साहब वो भी आप ही के साथ, वो भी आप ही के पेज पे हैं, फिर फर्क क्या है फिर? नहीं नहीं, वो तो वैसे हम एक बात कर रहे हैं ना। तो सेम वो भी वही कुछ ही कह रहे हैं जो आप कह रहे हैं। फर्क सिर्फ इतना है, सिर्फ शख्सी फर्क रह गया, फर्क ये बाकी फर्क तो है, कोई। ताहिर अमजद साहब का फर्क है। ताहिर अच्छा अमजद साहब इनके साथ बैठते हैं और वो कहते हैं, मैंने भी उन्हें सुना है कि मिर्जा साहब ना नबी है ना रसूल है, जो उन्हें नबी रसूल मानता है वो जाहिल है। हम्म, तो मैंने अर्ज किया है कि मैंने ये साबित करना है कुरान से और इस्लाम की हिस्ट्री से कि मिर्जा साहब नबी रसूल हैं। सिर्फ उनके मुंह की बात नहीं है, जो उन्होंने काम बताए हैं वो नबी रसूल के अलावा किसी का काम हो ही नहीं सकता है। उस किसी की जिम्मेदारी नबी रसूल के अलावा है ही नहीं। दीन इस्लाम में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक। बिल्कुल सही हो गया। तो ये यानी कि आप और आमिर साहब इस बात पे मुत्तफिक हो गए हैं कि बगैर किसी आए के जिसका रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वादा दिया है, कोई नबी रसूल नहीं हो सकता। ऐसा ही है? वो तो उन्होंने बता दिया है ना कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उनके अकीदे के मुताबिक आएंगे और वो अल्लाह के सच्चे नबी रसूल है। इसमें तो कोई शक दोषी सही है ही नहीं ना। सही हो गया। यानी कि बेसिकली आपका बुनियाद जो है वो सही है, दोनों की, उनकी भी बुनियाद और आपकी बुनियाद सही है, लेकिन सिर्फ फर्क ये रह गया है कि वो शख्सियत का फर्क रह गया बस। लेकिन अभी जो ये ला रहे हैं ताहिर अमजद साहब को, जो मैंने जी आपको पहले बताया है
کہ میری براٹ پر اللہ معافی دے دے، اللہ معافی دے دے، خاکسار ہوں، پر طاہر امجد صاحب لوگ 100 بار سوچتے ہیں نا، وہ 1000 بار سوچیں گے. ان کو میرے عقائد بہت اچھی سے پتہ ہے، اور میرے عقلی دلائل اللہ کے فضل سے، اللہ کے حکم سے، اللہ کے عطا کردہ علم سے ان کو بہت اچھے سے معلوم ہے. انہیں پتہ ہے وہ نہیں آئیں گے، انہیں پہلے بتایا، لیکن پہلے عامر بھائی نے یہ کیا دعویٰ کہ وہ آ رہے ہیں، میری بات ہوگی ان کو ابھی سب وہ کو بتا. ملک قیصر صاحب نیچے میسج کر رہے ہیں کہ ٹونی صاحب نے کہا ہے کہ میں آتا ہوں. اب آپ دھیان میں رکھیں، میں نہیں ڈرائیو کہہ کر رہا رہا ہوں. ہوں انہوں نے کر رہے ہوں گے آتا ہوں، لیکن میں کہہ رہا ہوں انہوں نے انڈیا سے یا امریکہ سے فلائٹ لے کر آنا ہے. نہیں، وہ ڈرائیو کر رہے تھے نا، جس طرح میں آ ڈرائیو جائے، کر ہم رہا ہوں. انتظار کر رہے ہیں. ہم کو یہ تھوڑی میں کہہ رہا ہوں نہیں آئے میں جا رہے ہوں، میں تو اتنے ہی بیٹھا جی انتظار تو کر رہا وعدہ انہوں نے ہوں. ساری رات کیا ہے. بولو گے، ساری رات انتظار کروں گا. اب آپ نے تھوڑا دھیان رکھنا ہے پھکی کیونکہ پہ ہم تو گئی ڈرائیو کر رہے چنا ہیں، دھند پڑی ہے. تارے اندیلو، پھکی پہ گئی چنا تارے اندیلو، تو اچھا طلعت بھی صاحب، نہ آیا سجنا، نہیں نہیں، آج آئے گا سجنا، آج آئے گا سجنا. بھی نہ طلعت آیا صاحب، سجنا. طلعت صاحب، وہ ناصر صاحب کہہ رہے تھے کہ شخصیت کا صرف فرق ہے. آپ ان کو بتائیں اور بحث شخصیت کا ہے، فرق اور نہیں ہے. اتنی چھوٹی بحث نہیں ہے کہ 2-10 منٹ گھنٹے تے گھنٹے مک جانی ہے، اس کو چھوڑ دے فی الحال. ہاں، عقائد کا بھی فرق ہے. دیکھیں نا، عیسیٰ علیہ السلام اگر آئیں، کوئی ان کا انکار کرے سچے نبی کا اور خود کو مسلمان کہے، کلمہ پڑھے، طلعت صاحب کہیں گے کہ وہ مسلمان ہے، ہم اس کو مسلمان نہیں سمجھیں گے. وہ 1000 بار، کروڑ بار کلمہ پڑھے، عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کرے تو وہ اس کا کلمہ کوئی اس کی اہمیت نہیں ہے. ہم اس کو مسلمان نہیں سمجھتے، لیکن یہ سمجھتے ہیں، یہ کہتے ہیں ایک کدے نبی کا انکار کر دے خیر ہے. یہ مطلب عامر نہیں تھا صاحب، میرا، یہ مطلب نہیں تھا میرا مطلب یہ ہے ناصر بھائی، کہ جس کا وعدہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، پیش گوئی تو محمد رسول اللہ نے کی ہے نا، اور تو کسی نے نہیں کی نا، کہ کسی اور نے کی ہے. ہاں جی، جی تو ان کی جس کی پیش گوئی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، اگر وہ آئے تو اس کا انکار کرنے والا کافر ہو جائے گا. بس اتنی بات ہے. نہیں، لیکن لیکن طلعت صاحب کہتے ہیں کہ وہ خود کو مسلمان کہتے ہیں. ایک منٹ ناصر بھائی مجھے بھی اجازت دے دے. وہ انہوں نے جی جی میری بات کو لے کر، میری بات کو کوٹ کر کے انہوں نے دیا جواب، تو میں اپنا جواب دینا چاہتا ہوں. جی جی آپ کے دیں. پاس بھی اختیار ہے ناصر بھائی، عامر صاحب کے پاس بھی اختیار ہے، میرے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ مجھے اللہ نے یہ حکم دیا ہو کہ جو نبی کو نہ مانے اس کے پاس جاؤ گا تو کافر ہے، تو کافر، جا کے ہیریاں دو. میں کسی کو کچھ نہیں کہی، اللہ کے معاملات ہیں. میرا صرف اتنا کام ہے کہ جو اللہ نے احکامات دیے ہیں میں نے اس پر عمل کرنا ہے. اس کے اوپر میری ڈیوٹی ہے ہی نہیں ہے کہ میں لوگوں کے ایمان کے، کفر کے فیض نبی تھا، مانا ہے نہیں مانا. مجھے پتہ ہے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، میں اس کو، مجھے کہے نہیں ہے وہ نہیں ہے، جو کہے ہے وہ ہے. میرے پاس اتنا اختیار ہے، اس کے علاوہ مجھے اللہ نے اختیار نہیں دیا. آپ کے پاس اختیار ہو سکتا ہے، عامر صاحب کے پاس ہو سکتا ہے. میں نے پورا قرآن فرول کر دیکھ لیا، مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ اختیار نہیں دیا جو آپ لوگوں کے پاس ہے. اوکے، جزاک اللہ. نہیں ملک صاحب، یہ بات نہیں ہو رہی کہ ہمارے پاس بھی کوئی اختیار نہیں ہے. ہم بھی اس اللہ کے ماننے والے ہیں جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، جس نے اس کائنات کو پیدا کیا ہے. تو وہ جو کہتا ہے ہم تو اسی پر ایمان لے کے آتے ہیں نا. ہم یہ تو کسی بندے کے اوپر تو ایمان نہیں لے کے آتے، ہم تو اس کے کہنے پہ ایمان لے کے آتے ہیں. جو وہ کہتا ہے، وہ جو کہے گا ہم اس پہ ایمان لے کے آئیں گے. جو اس پہ ایمان نہیں لے کے آئے گا تو ظاہر وہ انکار منکر ہو جائے گا، انکار کرنے والا ہو جائے گا، تو وہ کافر کہلاتا ہے. بس ہر وہ شخص جو اللہ کی بات کے اوپر ایمان نہیں لے کے آتا وہ کافر ہے، چاہے وہ ایک بات ہے چاہے وہ بات یہ 1000 باتیں ہیں. ہے ناصر بھائی وہ کون سی آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتایا ہے کہ جو نبی کو نہ مانے تم اس کو کافر کہو؟ وہ اس کو آیت بتاؤ. اپنا ملک صاحب، کافر جو ہے لغوی معنی میں استعمال ہوتا ہے انکار کرنے والا، پتہ کسی بھی نہیں سچائی کہڑے کا معنی انکار میں کر. استعمال ہوتا ہے، لیکن یہ آپ وہ کے پاس اللہ تعالیٰ، اختیار آپ ہے، بتا میرے دیتا ہوں، پاس میں نہیں آپ ہے. کو آیت چاہیے آیت لے لیں. اللہ تعالیٰ سورۃ نہیں، الکافرون آیت پوری وہ چاہیے جس میں ہاں جی، آپ کو اللہ نے اختیار دیا، وہ آیت چاہیے. مجھے کوئی اللہ اختیار اپنے نہیں نبی دیا. رسول کو کہہ رہا ہے کہ اے ملک رسول تیرا صاحب ذرا کام ہے تیزی میرا نہ کیا پیغام کریں پہنچا دینا، میں نے آپ. تمہیں ان کے اوپر کوئی اوپر افسر نہیں لگا دیا، دروگہ نہیں ملک لگا صاحب دیا. میں ملک صاحب جانوں ملک صاحب اور یہ جانے. اللہ کیا فرما رہا ہے؟ میں جانوں اور یہ جان لے. لیکن آپ علم والے لوگ ہیں، میں ان پڑھ جاہل بندہ ہوں، آپ کی بات اتفاق کرتا ہوں. میرے علم میں نہیں ہے کیونکہ آپ میں نالائق ہوں، آپ لوگ علم عالم والے بندے ہیں. ہیں،
آپ آپ لوگوں کے علم پاس والے اختیار ہے، ہیں یا میرے پاس جاہل نہیں ہے، ہیں؟ میں نہیں کروں گا۔ آپ علم والے ہیں یہ جاہل ہیں؟ مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے، مجھے غرض صرف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا پیغام جو ہے، یہ قرآن پاک جو ہے، میرا یقین ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں ملا۔ اب اس پیغام میں جو کچھ بھی لکھا ہوا ہے، میرا 100% اس پر ایمان ہے کہ وہ سچ ہے، ایک چیز بھی اس کی غلط نہیں ہے۔ اگر ایک بھی وہ بات یار کا مجھے کوئی ایک انکار بات کرتا ہے بتائے وہ کافر ہے، بس ناصر اتنی بھائی، بات ہے۔ ناصر بھائی، کوئی جی دنیا کا ایک مسلمان ایسا لے آؤ، ان پڑھ سے ان پڑھ، جس کو میری طرح اپنا نام بھی نہیں لکھنا آتا، وہ آپ کی جو وہی اس کا بھی ایمان یہی ہے سیم، یہ کون سی تو آپ بس بات کر رہے ہیں؟ تو بس میں اور کیا کر سکتا ہوں؟ اس سے زیادہ مجھے اللہ تعالیٰ نے اجازت بھی میں نہیں یہ دی نا کہہ رہا کہ میں ہوں آگے کہ جاؤں۔ آپ نے کافر کہا، آپ ہاں نے جی، کافر میں کہا نے نہیں ہے، میں کہا، یہ کہہ میں نے رہا ہوں نہیں کہ کہا، عامر صاحب نے میں بھی نے نہیں کافر کہا، کہا۔ میں نے عرض میں یہ نے نہیں کی کہا۔ ہے کہ نہ آپ نے نہیں عامر کہا، صاحب اچھا نے کیا، کافر بہت اچھا کہا کیا، آپ ہے، نے نہیں کہا، میں نے غلط سنا، میں نے نہ غلط سمجھا، عامر صاحب نے معافی کافر چاہتا ہوں، کہا ہے، نہ میں نے کافر معافی کہا ہے۔ چاہتا ہوں، انہوں نے معافی کہا کہ چاہتا ہوں قرآن ناصر کہہ بھائی۔ رہا ہے کہ وہ کافر ہے۔ ناصر بھائی، قرآن جس کو کہہ رہے ہیں وہ اختیار اللہ کے پاس ہے، میرے پاس نہیں ہے۔ اور تو اللہ نے لکھا ہوا ہے نا، تو وہ اختیار اللہ تعالیٰ نے لکھا بتا ہوا ہے دیا تو نا کہ آپ جو کو یہ یہ نہیں خود کرے بھی گا ہے وہ کہ کافر فلانوں ہے۔ کی جا کے، تو پھر تو میں یہ کیسے ٹھیک فرق، کافر کہہ رہے ہیں، یہ بھی لکھا ہوا ہے تو ٹھیک کہہ قرآن رہے کا ہیں، تو وہ مفہوم ٹھیک یہ بھی ہے، جو جھوٹا نبی بنے گا وہ بھی کافر ہے، تو یہ ہمیں وہی سمجھ کر اگر کافر کہتے ہیں تو یہ بھی ٹھیک ہے نا، کیونکہ ان تو کے بس ٹھیک مطابق ہم، ہے۔ میں کب کہہ رہا ہوں کہ غلط ہے؟ میں کب کہہ رہا پھر ہوں کہ وہ ٹھیک ہے، غلط کہہ رہے ہیں؟ پھر ٹھیک ہے، پھر ٹھیک ہے، میں نے ٹھیک یہ ہے، کہا ہے کہ وہ غلط کہتے ٹھیک ہیں۔ وہ ٹھیک جو ہے۔ بھی اس کا فیصلہ اللہ کرے گا، جو وہ کہتے ہیں وہ ٹھیک بس کہتے ہیں، جو وہ یہی میری سمجھتے ہیں، عرض ہے ناصر بھائی، اور خواہ جو ہم مخواہ میں اس سمجھتے ہیں چیز ہم بھی کو ٹھیک سمجھتے ہیں۔ ایک بحث کو بنا لیں، فائدہ ہی نہیں ہے۔ میں نے صرف یہ عرض کی ہے، اگر میری کوئی گناہ ہو گیا ہے، غلطی ہو گیا ہے، کوئی قرآن کی شاتمیت ہوگی استغفر اللہ، یا کسی نبی رسول کی شاتمیت ہو گئی ہے تو میں معافی چاہتا ہوں، لیکن میں پھر بھی یہی مانوں گا، میری قرآن کی انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے اختیار نہیں دیا لوگوں کے کفر کے اور لوگوں کے ایمان کے فیصلے میں کروں، میرے پاس یہ اختیار نہیں، تو ہم بھی اتنا کب مجھے کہہ رہے ہیں پتہ کہ ہے۔ ہمارے پاس اختیار ہے؟ کسی نے نہیں کہا کہ میرے بس پاس اتنی، اختیار پھر ہے۔ ہم لوگ جب آپ بھی یہی بات کر رہے ہو تو پھر بات کرنے کا تو کوئی نہیں نا، فائدہ ہم نہیں۔ ہم دیکھیں، دنیا میں کسی چیز کا پر سمجھنے کے لیے، کسی چیز کا نا، کسی چیز کو دیکھنے کے لیے اس کا کوئی ٹول ہوتا ہے۔ اگر بجلی کو ناپنا ہے تو بجلی کا ایک ٹول ہوگا جس کے ساتھ ہم اسے لگائیں گے تو وہ اس کا بتا دے گا کہ اس کی کرنٹ کتنی ہے۔ پانی کی گرمی اور سردی کا ہم تھرمامیٹر ڈالیں گے تو پتہ بتا دے گا اس میں کہ گرمی اور سردی کتنی ہے۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے بھی معیار بنائے ہوئے ہیں اسی قرآن پاک میں، جس کے ذریعے سے یہ فیصلے کیے جا رہے ہیں۔ جو بھی فیصلہ کرتا ہے، وہ چاہے وہ غلط میں فیصلہ ہے یا وہ صحیح فیصلہ ہے، یہ میں بات کی بات ہے۔ ان معیاروں کو جس طرح مسلمان انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں، میں ان ہاں کا وہ انکار غلط ہو کرتا سکتا ہوں، ہے، ہاں میں ان ان کا کا انکار میٹر غلط کرتا ہو، ہوں۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے جو کہ میٹر غلط لگا لیں یہ والا۔ جو مسلمانوں نے معیار بنا لیے قرآن سے، سارے فرقے ایک دوسرے کو کہہ رہے یہ کافر تو وہ کہہ رہا ہے وہ کافر، وہ کہہ رہا ہے تم مرتد، وہ کہتا ہے تم مرتد۔ میرے پاس یہ اختیار نہیں ہے، آسان یہی میرا حل ہے، یہی طریقہ ہے، مجھے اپنی نہیں، وہ ابھی ہوا میں اپنے آپ کو مسلمان اللہ کا نہیں خود بنا سکا تو مجھے کسی اور کی کیا فکر ہے؟ وہ جانے اس کے، میرے تو اپنے ماں باپ وہ میرا حساب نہیں دیں گے، نہ ان کا حساب میں نے دینا، میری اولاد کا حساب میں نے نہیں دینا، ان کا میں نے نہیں دینا، میرا انہوں نے نہیں دینا، مجھے ان کی کیا فکر ہے؟ سوچ سمجھ اللہ نے سب کو دے دی ہے، بتانا میرا کام ہے، بتاتا رہتا ہوں۔ میرے نزدیک میں یہ بھی کہتا ہوں کہ میرے نزدیک یہ ٹھیک ہے، باقی اللہ تعالیٰ نے تم کو عقل دی ہوئی ہے، خود سوچو، خود دھیان کرو، لیکن دھیان ایسا کرو کہ کسی بھی سوال کا جواب یا کسی چیز کا فیصلہ اس نظام سے کرنا ہے کہ ایک دن تم نے اللہ کے سامنے جواب دینا ہے، یہ ضرور رکھنا ذہن میں، یہ اس کے یہ بعد آپ بات فیصلہ کیجیے گا۔ آپ کی بات درست ہے، آپ کی بات 100% درست ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو آزاد پیدا کیا ہے اور اسے شعور بھی بخشا ہے، اور اسی بات کا تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں نے فیصلہ کرنا ہے، اسی بات کا تو حساب لے رہا ہے وہ، اور کیا کہہ رہا ہے جی وہ۔ جی 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 امن نذیر صاحب ہن کی کریے؟ میں گل کرن لگا سا تسی مینوں پھکی موقع پہ نہیں گئی دے چنا تاریاں دی لو، پھکی پہ گئی چنا تاریاں دی لو، تو اج بنا آیا سجنا۔ اللہ صاحب جیڑی گل تسی کر رہے سو، تسی تے ناصر صاحب، تسی یہ کہہ رہے ہو کہ اگر کوئی
ਕਿਸੇ ਸੱਚੇ ਨਬੀ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਵੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਖਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਾਫਰ ਕਹੋ। जी जी ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਅੱਲਾ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਵੇ ਜਾਂ ਕਿਆਮਤ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦੇ ਜਾਂ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਇਖਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ। आमिर साहब, मैं आपकी अक्ल पर हैरान नहीं हुआ। मैंने आपके साथ बहुत 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 वो किए, उधर भी हर उधर। मुझे आपके इस बातों पर हैरत नहीं हुई कि आप जो बात करते हो ना, आपको ये इल्म है कि कोई मुसलमान खुदा का इनकार कर सकता है और उसके बाद भी वो मुसलमान रह सकता है। मैं तो आप पर हैरान हूँ, आपके सवालों पर, आपके जवाबों पर। आप क्या इल्म हासिल कहाँ से करते हो, इल्म लेते कैसे हो? मेरी समझ से आप बाहर हो कि मुसलमान कोई भी है, मुसलमान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक किसी नबी रसूल का इनकार ना किसी ने किया। मुसलमान जो अपने आप को मुसलमान कहता है, ना इनकार किया है, ना कोई इनकार आगे से उसका होगा। ये तो एक चीज़ें हुई है ना, इसके ऊपर से मिसालें देना और ये इस मिसाल के तौर पर ऐसा हो जाए, मैं ये तो बात ठीक ही नहीं है। उसके बाद जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने कुरान में मुखातिब करके किया कि ए रसूल, तेरा काम है मेरा पैगाम पहुंचा देना, मैंने तुम्हें इनके ऊपर दरोगा नहीं बनाया, मैं जानूं और ये जाने। उसके बाद भी किसी को शौक है कि लोगों के ईमान के फैसले करे, खुदा ताला की पाकीज़गी की कसम, क़यामत वाले दिन मैं कहता हूँ सबसे ज़्यादा कुट और मार उसको पड़ेगी। तेरे प्यो दा दीन सी, मैं तेनू किथे क्या सी, तू इन्होंने जाके ਛੋਟਾ ਹੀ ਰੱਖੋ ਤਾਂ ਕਿ ਅਗਲਾ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰ ਲੇ। ਜਵਾਬ ਛੋਟਾ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਫਿਰ ਮਿਹਣੇ ਤਾਣੇ ਔਰ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਲਮੀ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਫਰਮਾਓ ਜੀ, ਛੋਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਵਾਬ। ਗਲਤ ਗੱਲ ਪੇ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਹੁਣ ਖਾਹਿਸ਼ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਐਡੀ ਕਿ ਲੰਮੀ ਕਰ ਸੜਾਂ ਕਿ ਇਹ ਬੋਲੇ ਹੀ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਾ ਦਿਆਂ। ਗੱਲ ਛੋਟੀ ਜੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮੌਕਾ ਦਿਓ, ਭਲਾ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। मैंने आपके साथ बहुत बात की है, मैं आपका यही वतीरा है। जब आपको पता लग जाता है, जब गुफ्तगू हो रही होती है ना, तो मुखालिफ को पता लग जाता है इसका जवाब मेरे को कोई नहीं। और मैं आए बाएं शाएं यानी हुज्जता कायम कर, पहली बात ही वो हुज्जत से करता है। वो इतना टाइम ला लियो, तू कि ये गलती हो ही नहीं रही थी, वो ऐसी हुज्जतें बना देगा कि हकीकी जवाब किसी को समझ में नहीं आए, ना उसको देना पड़े। देगा तो सब इल्म हो जाएगा। मेरा कहोगे जी मेरी बात खत्म होगी, बहुत टाइम ले लिया, आधा घंटा ले ले और आप बात करें। नहीं 2-3 मिनट काफी होंगे ना, 2 मिनट च बंदा हो गया ना। अब आप बात करें, बात करें। मैं अर्ज करन लगा कि अगर कोई बंदा किसी सच्चे नबी दे बारे सवाल करे कि भाई अपने आप नूं मुसलमान कहण वाला बंदा किसी सच्चे नबी दा इनकार करे ते तुसी फिर ओहदे बारे की ख्याल रखदे हो? ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਫਰੂਜ਼ਾ ਜਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਤੂੰ ਲਿਆਂਦੀ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਅਕਲ ਹੀ ਐਨੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਜਾਹਿਲ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਗਰ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਨਾਜ਼ਲ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਜਾਹਿਲਾਨਾ ਹੈ? ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ। ये तो उस बात की निशानदेही हो गई ना कि अल्लाह ताला ने कुरान में ये बताया है। मैंने आपको बताया आप ईसा अलैहिस्सलाम आ जाते, मैं इनकार करता हूँ, ये आप इनकार करते हैं। कुरान ये बताता है कि वो इस्लाम से खारिज हो गया। खारिज इस लिहाज से अल्लाह ने नहीं बताया, खुद मफहूम के अंदर ये बात है कि जो मेरे रसूलों का इनकार करेगा उसे मैं जहन्नम में डालूँ। तो जहन्नम में अकीदी मामलात में कोई मुसलमान नहीं जाएगा। जो अकीदी मामले में कुरान का मुसलमान है, अकीदे के लिहाज से वो जहन्नम में नहीं जाएगा। लेकिन जो अपने नाम के हिसाब से सिर्फ मुसलमान है, उसका कुरान की मुसलमानियत से नहीं ताल्लुक है। उधर हमारा तो है नहीं आपका, भाई मैं इधर बहस करूँगा 2 दलाइल तुसी चाहते, वहाँ तो अल्लाह की अदालत होगी। नबी रसूल जो होंगे उनके अंदर हिम्मत नहीं होगी कि अल्लाह ताला के साथ बगैर पूछे कोई बात करे या खुद करे। फिर नंबर 2 बात, जो अल्लाह की इतनी खूबसूरत अदालत होगी कि आपके जो काम किए हुए या मैंने किए हुए हैं रिकॉर्डिंग पेश की जाएगी। जैसे सीसीटीवी की होती है ना, किसी को इनकार करने की कोई हो ही नहीं सकता कि मैं ये किया नहीं है, मैं नहीं करता था। वो रिकॉर्डिंग जब पेश हो जाएगी, ये देखो उसके अंदर
علم کرنا دی کی ہوئے گا کی نہیں ਬਹੁਤ وہ ਅੱਲਾ جانے ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਇਲਮ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਾ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਕਿ ਕੀਤਾ ਉਸ ਸੀ। ਬੰਦੇ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਹੁਣ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਪਹਿਲੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਆਲਮੇ ਦੀਨ ਜਮਾਤੇ ਅਹਿਮਦੀਆ ਚ ਉਹ ਬੰਦਾ ਹੋਇਆ میں بھی یہی کہہ رہا ہوں لیکن آپ دو باتوں کو ملائے نہیں دونوں باتیں اکٹھی نہ کر دیا کرے میں نے بھی ابھی یہ عرض کیا ہے لیکن میرا یہ کام نہیں ہے کہ جو مسلمان کہتا ہے میں اس کو پوچھا عیسیٰ علیہ السلام مندہ ہے نہیں مندہ تو غیر مسلم ہے تو کافر میں نے آپ کو یہ بات یہ اس لحاظ سے بتائی ہے سمجھانے کے لیے بتائی ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے عیسیٰ علیہ السلام یہ کسی نبی کا انکار کرنے والا دین اسلام سے خارج ہے قرآن کا فہم یہ بتاتا ہے قرآن کا فہم لیکن ہمیں یہ فہم نہیں بتاتا کہ تم اس کے ایمان کے فیصلے کرتے رہو اس کو جا کے بتاتے رہو تو کافر ہے تو انکار کیتا ہے تو کافر ہے تو کافر میرے پاس یہ اختیار نہیں ہے ہمارا کام ہے قرآن پر عمل کرنا قرآن کے مطابق عمل کرنا دوسروں کے ایمان کے فیصلے کرنے کا اختیار کسی انسان کو اللہ نے نہیں دیا جس کے پاس ہے وہ استعمال بے شک وہ کرے اللہ جانے ہو جانے میرے پاس یہ اختیار نہیں ਇਹ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਤਲਤ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਮੁਹਤਰਮ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਹ ਆ ਗਏ ਟੋਨੀ ਸਾਹਿਬ ਥੱਲੇ ਚੁੱਕੋ ਜ਼ਰਾ ਕਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੋਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫਿੱਕੀ ਪੈ ਗਈ ਚੰਨ ਤਾਰਿਆਂ ਦੀ ਲੋ ਟੋਨੀ ਸਾਹਿਬ ਆਖੋ ਨਾ ਜ਼ਰਾ ਗਾਓ ਨਾ ਗਾਣਾ ਤਲਤ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਨਬਜ਼ ਸਲੋ ਹੋ ਗਈ ਟੋਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਟੋਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਨਬਜ਼ ਹੀ ਸਲੋ ਹੋ ਗਈ ਏ ਇਹ ਪਿਆਂਦੇ ਸੀ ਫਿੱਕੀ ਪੈ ਗਈ ਚੰਨ ਤਾਰਿਆਂ ਦੀ ਲੋ ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਨਾ ਆਇਓ ਸੱਜਣਾ ਕਿੱਧਰ ਤੁਰ ਗਏ عامر صاحب ابھی تک کسی نے نیچے ریکویسٹ نہیں ڈالی ریکویسٹ ڈالو جی ٹونی صاحب ریکویسٹ نہیں ڈالی ریکویسٹ نظر آوے کی ਤਾਂ ਤਾਰਿਆਂ ਦੀ ਲੋ ਫਿੱਕੀ ਪਈ ਦੀ ਏ ਔਰ ਸਰ ਥੱਲੇ ਕਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਣਾ ਪਿਆ ਕਾਲ ਮੈਂ ਪਾਓ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਅਜੇ ਵੀ ਲੋ ਫਿੱਕੀ ਏ ਮੇਰੀ ਬਰਾੜ ਧਿਆਨ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕ ਘੰਟਾ ਥੱਲੇ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਥੱਲੇ 440 ਵੋਟ ਦਾ ਕਰੰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ابھی بھی جو پتہ ہے تو آپ کا ہر بات جھوٹ پر مبنی ہے آپ کہہ رہے ہو یہاں کے ابھی تک کسی نے کال ہی نہیں ڈالی آپ کہہ رہے ہو نیچے تھلے کال پاؤ جڑا میسج پہ کوئی ایڈ والی کوئی زبان والی پکی بات کیا کرو عامر صاحب اللہ صاحب تسی کال آپ بھی انہوں نے پا سکتے ہو انہوں نے میسج دیکھ کے 100 روپے انویٹیشن تو تسی آپ بھی اپنا ناصر صاحب کریا جے تھلے انوائٹ انہوں نے تسی موڈریٹر ہو تے آج جی السلام علیکم وعلیکم السلام آج 55 سال تو تھلے بندہ کو نہیں لینا براڈ تے اینا چوں بندے نہیں گل کرنی میں صرف ایک بات کہنے کے لیے حاضر ہوا ہوں میں نے باتیں سنی ہیں کچھ اور کچھ نہیں سنی خاکسار لڑکپن سے جوانی اور پھر بچپن سے 55 سال کی عمر حضرت مرزا طاہر احمد صاحب رحمہ اللہ کی زندگی میں گزاری ہے ان کے عہد میں رہنے کا موقع ملا ہے ان سے بارہا شرف ملاقات بھی ملی ہے اور ان کو دیکھ کر ان سے انسپائر ہو کر ہم نے بہت کچھ سیکھا ہے اور سیکھتے ہیں جہاں تک اس معاملے کی بات ہے کہ مرزا صاحب جو ان کی آڈیو سنائی گئی ہے مجھے قطعاً کوئی اعتراض نہیں ہے کہ مرزا صاحب نے عیسیٰ ابن مریم کو چھوڑے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو خاتم النبیین ہیں جو وجہ تخلیق کائنات ہے فخر موجودات ہے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ بھی ہونے کا دعویٰ کیا یا اشارہ کیا لیکن کس رنگ میں یہ بات ایک عام احمدی بھی علمی لحاظ سے جانتا ہے حقیقی طور پر نہیں ذلی طور پر بروزی طور پر غیر حقیقی طور پر مجازی رنگ میں استعارہ کی رنگ میں یعنی غیر مستقل یعنی فنا فی الرسول ہو کر اور اسی رنگ میں اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب جو ہیں علیہ السلام وہ عیسیٰ ابن مریم ہیں جو بنی اسرائیل میں 2000 سال سے قبل آئے تھے تو یہ اس کا فہم ہے
اس کی ذہنی یا علمی استطاعت ہے، میں اس سے بحث کرنا ضروری نہیں سمجھتا، لیکن اتنی بات کہہ سکتا ہوں کہ یہ تمام باتیں جو ہیں وہ استعارہ کی رنگ میں ہیں، حقیقی رنگ میں نہیں ہیں۔ ان کو حقیقی رنگ میں کہہ کر حضرت مرزا صاحب پر تہمت لگانا جائز نہیں سمجھتا۔ مرزا طاہر احمد صاحب کا یہ پیغام میں بخوبی سمجھتا ہوں، اس سے آگاہ ہوں، اس سے متفق ہوں، اور میں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ مرزا صاحب نے کسی قسم کا دعویٰ نہیں کیا۔ البتہ جو دعویٰ کیا ہے اس کو بار بار میں وضاحت کر دیتا ہوں کہ ذلی طور پر، بروزی طور پر، غیر حقیقی طور پر، غیر تشریعی طور پر، مجازی رنگ میں، استعارہ کی رنگ میں، یعنی فنا فی الرسول۔ اور مرزا صاحب کے اپنے الفاظ ہیں کہ جاہل مخالف مجھ پر یہ الزام لگاتے ہیں کہ میں نبوت اور رسالت کا دعوے دار ہوں۔ یہ ایک غلطی کا ازالہ آخری 10 سطور پڑھ لیں، اور اس میں بہت دفعہ حضرت مرزا صاحب کی بہت ساری جو تحریرات پیش کر چکا ہوں۔ تو اگر تو مقصد یہ مرزا صاحب کے مطابق ان کی تعلیمات کو دیکھنا ہے تو وہ بالکل واضح ہیں۔ اگر کوئی کہے کہ نہیں بھی اب میرا مفہوم یہ ہے، میرا فہم یہ ہے، اس کے مطابق ایسا نہیں ہوتا، میں نے ان کی تحریر تو نہیں پڑھنی، میں نے ان کی بات تو نہیں سننی، لیکن چونکہ میرا حدیث نفس جو ہے، یہ میرا جو ہے نفس یہ کہہ رہا ہے، میرا فہم یہ کہہ رہا ہے، میرا ذہن یہ کہہ رہا ہے، تو وہ اس کی رائے ہوگی۔ اس کو مرزا صاحب کی رائے دینا، کہنا زیادتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو وائنڈ اپ کرو۔ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ جو بات میں کرنے لگا ہوں، بڑی بات کرنے لگا ہوں، قرآن کا فہم بیان کرنے لگا ہوں، یہ ہر بندے کی علم میں اگر یہ بات آتی تو آج سارے ماشاءاللہ ایک ہی مسلمان فرقہ ہوتے، اتنے فرقوں میں نہ بٹے ہوتے۔ پہلے میں نے کہا تھا یہ احمدیت سے فارغ ہیں، اب میں انہیں کہتا ہوں یہ اسلام سے فارغ ہے، انہیں دین کی کچھ نہیں پتہ۔ رب کعبہ کی قسم، رب کو قسم کھا کے کہتا ہوں یہ شکر کریں کہ مسلمانوں کے گھر پیدا ہو گئے ہیں اور کلمہ گو کے گھر پیدا ہو گئے تو یہ مسلمان ہیں دنیا میں۔ اتنا ہی کہنا تھا، میں اجازت چاہتا ہوں، خدا حافظ، السلام علیکم۔ اللہ دے حوالے جاؤ۔ تسی نہ بولے، تسی نہ جائو، ککھ نہیں ہون لگا۔ طلعت صاحب نے یہ ہونی آکھیا ہے عامر کہ میرے کو صاحب، اختیار ہی نہیں ہے۔ عامر صاحب، طلعت صاحب، میری پلاٹ دے آگے میں جانا 10 کلو تک جگنا چاہیے، 10 کلو تک۔ میں نے کوئی گالی بکی ہے؟ میں نے کوئی بدتمیزی کی ہے؟ ایک منٹ چپ کرو عامر صاحب، خاموش جاؤ آپ۔ میری بات چپ کر عامر صاحب، میں آپ کی عزت کر رہا ہوں، چپ ہو جاؤ۔ میری باری ہے، میں بات پوری کروں گا۔ کتنے گل کرنی ہے؟ حق میں گلا کرنی ہے، بات اس کر لینا۔ کتنے گل کرنی؟ بھائیو نیچے بیٹھے ہو، آپ سن رہے ہو، میں نے نہ انہیں گالی بکی ہے نہ بدتمیزی کی ہے، میں نے اتنی بات کی ہے جو میں آپ کو پروف دے کر کرتا ہوں۔ پہلے میں انہیں کہتا تھا احمدی نہیں ہو، آج میں انہیں کہتا ہوں کہ انہیں اسلام، دین اسلام کا ہی نہیں پتہ، اسلام ہے کیا۔ میں آپ کو مثال دے کر بتاؤں گا، ایسے نہیں بتاؤں گا۔ میں تے کڑیاں دے گھر تک جانا، الحمدللہ رب العالمین، پاک رب تیرے شکر۔ قرآن کے مطابق نبی رسول نہ ذلی ہوتا ہے، نہ بروزی ہوتا ہے، نہ امتی ہوتا ہے۔ قرآن کے مطابق نبی رسول یا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، یا نبی رسول ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ کوئی تیسری فارم قرآن میں بیان نہیں ہے، نہ ذل نہ بروز۔ یہ کسی کا اپنا کوئی بات کرے، اس کی اپنی بات ہے۔ ایک بات کلیئر ہو گئی کہ نبی رسول ہی ہوتا ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسری فارم نہیں ہے۔ ابھی نبی رسول کے کام، نبی رسول تو بن گیا، ابھی اس کے کام کیا ہے؟ ایک نبی کو اللہ نے رحمت للعالمین بنا دیا سارے جہانوں کے لیے، بھائی تو نے سارے جہانوں تک تیرا پیغام جائے گا۔ ایک کو بتایا کہ تو بنی اسرائیل کی طرف نبی ہے۔ نبی رسول دونوں ایک جیسے ہیں، فرق نہیں کرنا ہم نے، یہ ہمارے لیے قرآن میں حکم ہے۔ اگر آپ ذلی اور بروزی، آپ نے تو قرآن میں فرق بنا دیا، آپ نے تو فرق بنا دیا نبیوں میں، تو وہ حقیقی نبی نہیں ہے، غیر حقیقی۔ یہ کیڑا نبی آ گیا جڑا غیر حقیقی ہے؟ اس لیے نبی رسول ہے۔ نبیوں کی جو اللہ تعالیٰ نے ڈیوٹیاں لگائی ہوئی ہیں، ان ڈیوٹیوں کی وجہ سے مرزا صاحب نے یہ باتیں کی ہیں۔ نبی رسول ہے۔ نبی رسول کا کام کیا ہوتا ہے؟ ایک کام کہ غیب کی خبریں لانا اور آگے دینا،
اس کے علاوہ کوئی کام نہیں ان کا، اس کے علاوہ کوئی کسی نبی رسول کا کام دکھا دو۔ اور مرزا صاحب نے یہ تحریرات، یہ عبارات صدہ بار ان کی کتب میں موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے الہام اور وحی کرتا ہے، مجھے غیب کی خبریں دیتا ہے اور میں آگے دیتا ہوں۔ وہ خدا کے بندو، آپ کو دین اسلام کا ہی نہیں پتا، مسلمانوں کے گھر پیدا ہو گئے، آپ خوش نصیب ہو، خدا تعالیٰ کی قسم خوش نصیب ہو۔ اگر آپ کو اپنی عقل سے اسلام قبول کرنا پڑتا، میں حلف دیتا ہوں کوئی اللہ کی اسپیشل رحمت ہو جاتی، وہ علیحدہ بات ہے۔ یہ عقل اور یہ دماغ سے آپ رام رام کرتے، رام رام جے رام جی کی، آپ کو اسلام اپنے دین کا نہیں پتا، جس پر آپ اتنا اکڑتے ہو، اتنا وہ کرتے ہو کہ میں مسلمان ہوں۔ کیا قرآن میں کوئی ہے ذلی بروزی رسول نبی آنے کی بات؟ آپ کی ٹانگوں میں جان ہی نہیں ہے، نہ انکار کرتے ہو نہ اقرار کرتے ہو۔ انکار نہیں کرتے ہیں، لڑکی ہو گیا مرزا صاحب نے کہا میں نبی رسول اللہ، سے انکار غیر انکار کیوں کرتے ہو؟ مرزا صاحب نے جو دعویٰ کیا ہے وہ دعویٰ ہی عین قرآن مجید کے مطابق، میں نے ان کا دعویٰ قرآن سے لیا ہے، میں نے آج تک ان کی کتب نہیں پڑھی، لیکن قرآن کا فہم نے مجھے بتایا کہ اس قسم کا رسول نبی آ سکتا ہے۔ دین اسلام قرآن بتاتا ہے کہ مکمل ہو گیا، اب دین اسلام کے بغیر مجھے کوئی چیز قابل قبول نہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتا دی۔ پھر قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے رسول آئیں گے تم میں سے ہوئیں گے، جب آئیں تو وہ میری آیتیں پڑھیں، یعنی میرا ایک کلام تمہیں بتائے، میرے احکامات بتائے، تم نے ان پر ایمان لانا ہے۔ جو ایمان نہیں لائے گا انہیں میں جہنم میں ڈالوں گا۔ سورۃ الاعراف 35 آیت پڑھو گھر جا کے، سارے لوگوں غور سے پڑھو، بار بار پڑھو، ان علماء پر مت جاؤ، انہوں نے دین کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا۔ سورۃ الاعراف 35 آیت یہ قرآن کی آیت ہے، یہ بڑا بھاگیں گے۔ اس کا شان نزول دیکھو، یہ شان نزول کیا ہے، یعنی یہ کہنا چاہے ہر بات میں بگاڑ، ہر بات میں بگاڑ۔ وہ قرآن کی بات کا انکار کر دیتے ہو، باقی کسی انسان کی سچی بات یہ کیا مانیں گے؟ قرآن میں لکھا ہوا رسول آئیں گے، اگر آئیں جو تم میں سے ہوں، تم سے میری آیتیں بیان کریں، انہیں ماننا، جو نہیں مانے گا وہ اسلام سے خارج ہے، یعنی اس کو میں جہنم میں ڈالوں گا۔ یہ کہتے ہیں رسول آ ہی نہیں سکتا، نبی آ ہی نہیں سکتا۔ اب جو مرزا صاحب نے دعویٰ کیا ہے، اب ذلی اور بروزی پر آ جاتے۔ ذل اور بروز وہی ہیں جو مرزا صاحب نے خود تشریح کیا ہے کہ میرے پاس قرآن سے نکالنے کے لیے کوئی نیا دین علم نہیں ہے، قرآن میں زیادہ کرنے کے لیے مجھے اللہ نے کوئی پیغام نہیں دی۔ اللہ صاحب کتنا لمحہ بھاشن سننا ہے توڑا۔ آپ عامر صاحب، آپ سے بات نہیں کرنی تھی، جو ان سے بات کرنی تھی وہ ہمارے درمیان نہیں رہے، وہ نکل گئے، وہ نیچے ہیں، وہ نیچے آئے ہوئے ہیں۔ آپ نے زیادتی کی ہے، میری بات سنیں میں نے اللہ کی صاحب۔ زیادتی جی، اب مجھے بتائیں گے کیا زیادتی کر دی؟ آپ نے میری بات سنیں نا، یہ فیصلہ آپ کے بھائی ہیں نا تاثر صاحب، ان سے کروا لیتے ہیں۔ ابھی 10 منٹ پہلے یہاں پر میرے ساتھ بات کرو، کرنے میرے دیں، ساتھ جو زیادتی بات میں نے تو کی ہے وہ زیادتی بیان کرو۔ میں بیان کرنے لگا ہوں۔ ابھی 10 منٹ پہلے 80 لوگوں کے سامنے آپ نے فرمایا کہ میرے پاس اختیار ہی نہیں ہے میں کسی کو کہوں کہ یہ مسلمان نہیں ہے۔ ابھی کیسے آپ نے ٹونی صاحب پر اختیار کیا، اس کا جواب دے دیں۔ میں دیتا ہوں، میں دیتا ہوں۔ میں نے انہیں یہ کہا ہے کہ آپ کو قرآن کے مفہوم کا ہی نہیں پتا، یہی تو ہم بات کرنے کے لیے بیٹھے۔ اگر ہم سارے ایک ہی بات پر ہیں تو ایک دوسرے سے بات کیا کرنی؟ جو میرا، میں انہیں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ ایک غیر مسلم ہے، جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں وہ مسلمان ہے، لیکن قرآن کے مسلمان وہ نہیں ہے۔ قرآن کے اندر ایک نبی رسول کی ہے، وہ سارے نبی رسول ہے، ان میں فرق نہیں ہے۔ قرآن یہ بتا رہا ہے، یہ کہہ رہے ہیں ذل ہے، بروز ہے، غیر حقیقی۔ ایک کیڑی کمپنی نبی آ گئی جی، غیر حقیقی نبی آنی، ان کو کال پہ لیں، کمپنی آ گئی ہے۔ ناصر صاحب ان کو کال ڈالیں۔ خاموش ہو جائے پلیز، ہاں ان کو آپ کال اعتراض ڈالیں۔ کرتے ہیں، جواب اس کا سنا جاتا ہے۔ وہ ٹھیک ہے لیکن ان کو نیچے آپ نے کال بات کی ہے، میں نے کسی کو نہیں کہا کہ تم ایسے ہو تم ویسے، میں نے انہیں کہا آپ کو دین اسلام کا علم ہی نہیں ہے۔ آپ شکر کریں کہ آپ مسلمانوں کے گھر پیدا ہوئے مسلمان ہیں۔ آپ کو اگر اپنی عقل سے مسلمان ہونا پڑتا تو آج آپ رام رام کر رہے ہوتے۔ میں نے یہ بات جو کی ہے، کوئی مائیکل آل عامر صاحب آپ کو بھی چیلنج ہے اس کے سمیت، اس کو چھوڑ دو، آپ کو بھی چیلنج ہے۔ قرآن میں نبی رسول کا علاوہ کوئی فرق بتا دو نبی رسول میں،
کہ نبی رسول میں کوئی فرق ہو، اور مرزا صاحب نے اگر یہ فرق اپنے پہ ہی جو آپ مفہوم لے کر بتا رہے ہو یہ کیا ہے تو ظلم کیا ہے، قرآن کے خلاف بات کر دی انہوں نے، جو مفہوم آپ نکال رہے ہو۔ لیکن جو مفہوم ہم نکال رہے ہیں وہ عین قرآن کے مطابق ہے، میں قرآن سے پروف کر کے دوں گا۔ اب کسی اور کو بھی بولنے دیں گے تو پھر پتہ لگے اسی گا میرے نا۔ نال گل کرنی ہے، آپ انہیں رہنے دیں، آ جاؤ میرے ساتھ، آپ بات کرو، آؤ۔ نہیں، پہلے ان کو لیں کیونکہ ان کا حق ہاں ہے۔ ان کو لے دیں، ان کو لے، آپ بھی نہیں کرنی، آپ ان نے ان کے کو ساتھ لے لیں، وہ زیادتی آتے کی ہے، نہیں ان ہے، کو کال میں بھی نہ کرا کیونکہ انہیں ہمیں بات میں نے نہیں بچوں والی باتیں نہ یار۔ پتہ کال پاؤ انہوں نے تھلے دیکھو تھلے کال آئی کہ نہیں۔ میں منو سوال پہلے یہ گلا دسیا سر، میرے نال اللہ تعالیٰ دے حکم نال، میرے کول اللہ دا کلام ہے، میرے انہوں کول نے اللہ کہا دا کہ علم تسی ہے، اسلام میں تو جے فارغ کچھ ہو۔ گل کرنا اللہ دے حکم نال اللہ کرنا، صاحب، اللہ دے حکم دی اللہ گل صاحب، کرنا۔ میرے میری نال گل سن۔ جیڑا گل کرے گا انہوں گھنٹہ پہلے سوچنا پیدا ہے، ملک میں کو جانا ہے گل کرن جاواں نہ میں جاواں۔ کہنا وہ کیڑی گل تو گئے نے ٹونی صاحب؟ مجھے نہیں پتا، میں نے کوئی ایسی غیر اخلاقی بات نہیں جی کی، جی جی ان جی جی ان جی کو جی لگے جو مرضی مرچیں ہاں لگے، جی مجھے ہاں نہیں جی فکر۔ ہاں جی ہاں جی میں نے کوئی ایسی بات نہیں، میں نے یہ بات کی ہے کہ پہلے میں آپ کو احمدی نہیں مانتا تھا، اب میں ہاں سمجھتا ہوں آپ مسلمانیت سے بھی فارغ ہو۔ میں نے انہیں ہاں نہیں یہ کہا کہ کتوں تم ہے؟ کافر ہو، او میں نے اچھا، میرا مفہوم میں نے بتانا ہے۔ ہاں جڑا میرا بندہ مخالف کرے گا، اسلام تو فارغ ہو جاندہ ہے۔ میں نے نو میں نے انہیں کہا ہے میری پوری بات کو ملائیں تو پھر آپ کو میننگ مل جائے گا کہ آپ مسلمانوں کے گھر پیدا ہوئے مسلمان ہیں۔ یہ آپ کو نہیں پتا، میں نے کہا ہے آدھی بات کے مطلب لے لینا، یہ کم عقل اور خود بے وقوف بندے کی نشانی ہوتی ہے، جو بعد میں اپنی آپ نے حجت کو اعتراض بنانے کے لیے آدھی باتوں کے مطلب نکالتا رہے۔ میں سب کو بعد مسلمان سمجھتا ہوں، لیکن میں نے انہیں یہ کہا ہے کہ پہلے میں آپ کو احمدی تو میں نہیں اس کو مانتا، بالکل نہیں مانتا ہوں کہ ان کو احمدی کال وہی پہ ہے جو لیں۔ مرزا صاحب کی بات کو مانے، وہ احمدی ہے۔ ٹونی صاحب کال پاؤ، میں ایک منٹ چیک کروں تو لسٹ میں رکھیں ایک منٹ۔ کالا انہوں نے پھر نکل جانا نہیں، میں پہل دس دیا۔ ٹونی صاحب کال پاؤ، ٹونی صاحب تھلے ہی نے، ٹونی صاحب کال پاؤ، اینج نہ کرو تسی۔ تسی انہوں نے وکیل ہو، میں پتہ ہے، میں نہیں نہیں نہیں، کوئی جیڑی گل پرابلم نہیں۔ حق دی ہے وہ بھاویں ناصر تہاڈی ہے تے بھائی بھاویں نہ۔ ناصر بھائی ناصر بھائی ناصر بھائی ناصر بھائی مائک اوپن کریں۔ بزی ہو گئے انشاءاللہ۔ ناصر بھائی آپ مجھے بتائیں، جب دو فریقوں کے درمیان بات ہوتی ہے انہوں نے کیا کیا کہا؟ کم عقل، جاہل، جو میرا عقیدہ ہے وہ انہوں نے بیان کر کے کہا، وہ مرزا صاحب کا نام لیا ہے لیکن یہ کہا ہے کہ کم عقل اور جاہل۔ میں نے تو ان پہ کوئی ابھی اعتراض اٹھائی نہیں ہے، بات کی ہی نہیں ہے۔ میں نے انہیں صرف اتنا کہا ہے کہ پہلے میں سمجھتا تھا آپ احمدیت سے فارغ ہو، ابھی میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو دین اسلام کو بھی نہیں پتا کہ دین اسلام کیا ہے۔ میں تو قرآن سے پروف کر کے دے رہا ہوں، کال تے قرآن کی پاؤ آیتیں نہ بتا رہا ہوں۔ کال تے پاؤ نہ چکا نہ کال مارو۔ میں نہیں باندھا، کال نیچے آئے، کال نیچے آ کے کال کرے، میں اپنی ابھی اٹھا براڈ لیتا دا ہوں۔ نجائز فائدہ نہ لو، اپنی او براڈ بھائی دا کال نجائز ڈالے تو میں اٹھاتا ہوں، یہ ناجائز فائدہ ہے۔ کس کو آپ اٹھانا ہے؟ میں اٹھا دیتا ہوں، میں اٹھا دیتا ہوں۔ کس کو اٹھانا ہے آپ نے؟ ٹونی صاحب کو وہ نیچے بیٹھے دیکھیں بات ٹونی یہ صاحب اگر آنا نہیں چاہ رہے تو بتائیں مجھے، میں کیسے اٹھاؤں ہے۔ انہیں؟ ارے عامر آپ صاحب نے پھر کال ہمارے ڈالی ان کو؟ ان کو کال میں نے نہیں، دیکھیں یہ بات کلیئر ہونی چاہیے نا آپ کے سامنے۔ دیکھیں، اپنا سنیں عامر صاحب ٹونی صاحب اوپر آئے ہیں، انہوں نے اپنا بیان ریکارڈ کروا دیا ہے۔ میرا نہیں خیال کہ اب کوئی ضرورت ہے ان کو واپس لا کے کوئی نیا بیان لینے کی۔ انہوں نے اپنی جو بھی ان کی جو وہ سمجھتے ہیں انہوں نے اس کو حق ادا کر دی ہے۔ بس وہ اپنی جو کوئی بچے تو ہیں نہیں ہیں وہ کہ جن کے منہ میں الفاظ ڈالوں گا، انہوں نے جو الفاظ استعمال کرنے تھے اور جو وہ سمجھتے ہیں انہوں نے اس کے مطابق بیان کر دیا۔ ناصر بھائی آپ ایک اور نئی نہ کھول دیں ماز، انہیں آپ اٹھائیں، انہیں کہیں بھائی ٹھیک ہے وہ آنا چاہتا ہے آ جائے، ہمیں کیا اعتراض ہے، 100 بار آئے، 2 گھنٹے کرے، 4 گھنٹے کرے۔ دیکھیں ناصر بھائی ملک صاحب اگر وہ اپلائی فیصلے کریں گے پہ تو نہیں میں جانا ضرور بھی اٹھا نا، لوں گا۔ یہ فیصلے پر نہیں جانا، یہ تو ایک اور نیا اعتراض اٹھ جائے گا نا۔ آپ نہیں فیصلہ میں فیصلہ تو میں نہیں نے نہیں اٹھاتا کرنا۔ ہوں، میں جب میری براڈ سے چلے جاتے ہیں تو میں اس کو کیوں اٹھاؤں؟ ہاں نیچے ریکویسٹ ڈالے تو ضرور اٹھاؤں گا، 100 بار بالکل صحیح اٹھاؤں گا۔ بات ہے، بالکل صحیح بات ہے، آپ کی بات درست ہے، بالکل درست ہے
کہ ایک بندے کو بلایا اوپر، اگر وہ چلا گیا ہے تو وہ آپ وہ خود ہی کال ڈالے تو اسے اوپر بلا لیا جائے. بالکل ٹھیک ہے. ناصر صاحب آپ دونوں جی ایک جی طرف ہو کے نا تو تیسرے بندے کے ساتھ زیادتی نہ کریں. میں بھی تسی ہونو نال ہو کے تسی میرے نال سیاسی ہے کوئی گل نہیں. خیر ہے میں تے لوہے میں دا بھی ہوں. 55 سال ملک میرا صاحب ملک دل صاحب لوہے ملک دا صاحب تے نہیں سجنا، ملک صاحب ملک او صاحب ملک میرا صاحب دل ملک صاحب لوہے دا تے نہیں سجنا. ملک صاحب بولن تو دیو. تسی کیوں ایج کرتے پے ہو؟ جی عامر صاحب آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ بتائیں. اپنی برادر جی جی اپنی بتائیں آپ برادر کیا نجائز فائدہ لے رہے نے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ طلعت صاحب نے ابھی 10 منٹ پہلے کہا کہ میرے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ کسی بندے کو جو خود کو مسلمان کہتا ہے میں اس کو مسلمان نہ مانوں. ابھی آپ سب کے صحیح سامنے کہا. اور اسی بات میں سے نے بھی ٹونی سنا. صاحب لیفٹ ہوئے. میری بات سن لیں. اسی بات جی سے جی ٹونی صاحب نے براڈ چھوڑی ہے کہ طلعت صاحب نے وہ اختیار استعمال کیا جو اختیار ان کے پاس نہیں تھا 10 منٹ پہلے. کسی سے ادھار لے لیا، میرا خیال ہے کسی مسلمان سے اختیار لے لیا طلعت صاحب نے ادھار، اور کہا کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اسلام سے بھی گئے ہیں. پہلے یہ گئے تھے احمدیے سے، اب یہ اسلام سے وہ فوراً اتر گئے نیچے. یہ ہے اصل بات. کیوں آخر ملک صاحب مرنا آپ ہے. نے یہ الفاظ استعمال کیے ہیں؟ ہاں جی ملک جی صاحب آپ نے یہ الفاظ استعمال کیے ہیں؟ میں نے نہیں سنا. عامر صاحب میرے وہ آئے ہوئے تھے مہمان، میں ان کے ساتھ ہاتھ ملا رہا تھا، واپس آ گیا ہوں. جی بتائیں عامر صاحب نے کیا. عامر صاحب نے یہ کہا ہے کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے جب ہم بات کر رہے تھے تو آپ نے یہ کہا تھا کہ میرے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ میں کسی کے اسلام کا فیصلہ کروں کہ وہ کون ہے اور کون نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ کریکٹ. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی طاہر امجد صاحب اوپر تشریف لائے ہیں تو انہوں نے جب اپنا بیان ریکارڈ کرایا ہے تو آپ نے فوراً کہہ دیا ہے انہیں کہ آپ کو اسلام بھی نہیں، آپ احمدیت نہیں، آپ تو اسلام سے بھی باہر ہیں. تو یہ خاکہ ابھی آپ نے سن لیں، استعمال کر لیا. جی میں نے جو یہ الزام پورے لگایا لفظ انہوں نے استعمال آپ پہ. کیا ہے، پورا جو جی لفظ استعمال کیا وہ پورا لفظ سن لیں. میں نے دوبارہ یہ سنا. بات کی ہے کہ میں پہلے آپ کو سمجھتا تھا آپ احمدیت سے فارغ ہو. اب میں یہ سمجھتا ہوں آپ اللہ کے قرآن کے مسلمانیت سے بھی فارغ ہو. آپ اس لیے مسلمان ہو کہ مسلمانوں کے گھر پیدا ہوئے ہوئے مسلمان کو اگر آپ نے اپنے تئیں قرآن کا میننگ یا عقل سے مسلمان ہونا پڑتا تو آج آپ رام رام کر رہے ہوتے، آپ نہیں ہوتے. یہ میں پورا جملہ کیا ہے. یہ مخالفت بات جو طلعت صاحب کہہ رہے ہیں، میری بات سنیں. نیچے یار بندے عامر ریکارڈنگ صاحب کر رہے تسی ہیں. انہوں نے وکیل ہو طلعت آپ صاحب ان کے غلط بیانی وکیل ہو. نہ کریں، میں سچ کا وکیل ہوں. میں ناصر سچ کا بھائی وکیل میں ہوں. نے چلو مجھے ایک بات بتائیں، میری فائنلی چھوڑ دے. میں نے پہلے کیا کر رہا ہے، میرا عقیدہ کیا، چھوڑ دو اس بات کو. مجھے بتاؤ یہ الفاظ کہنے سے کسی کی کیا نام عزت مجروح ہوتی ہے؟ اس کا کام ہے براڈ کو چھوڑ کے نکل جانا. جی ناصر بھائی آپ کو یہ مجھے یہ نہیں بتائیں. آپ اے نہیں تے وکیل آپ آنے نہ تے حلالہ کرنی، دیکھیں ہر واری حلالہ کرنی. جی اب آپ نے کیوں ٹھیک ہے کہا؟ ملک صاحب آپ نے عامر صاحب ذرا موقع دیں گے؟ جی کریں. آپ غلط بیانی جزاک کر رہے اللہ. ہیں. یہ نہیں کہا انہوں نے اس وقت، جی قرآن کا تو ذکر بھی نہیں کیا انہوں نے. بہرحال کریں آپ بعد میں سنیں. نہیں اگر دیکھیں ملک صاحب کو جو بات میں نے پیش کی ہے ملک صاحب نے اس کی تردید کر دی ہے. یہ ملک صاحب ہی نے تردید کی ہے اور انہوں نے اپنے اسی بیان کے اوپر جو ہمارا پہلے بیان ہوا تھا اسی پر وہ قائم ہے کہ مجھے یہ اختیار نہیں ہے. میں اپنی ایک رائے دے رہا ہوں کہ آپ شکر کریں کہ آپ احمدیوں کے گھر میں پیدا ہوئے تھے. پھر کہتے ہیں کہ شکر ہے کہ وہ آپ کے امی ابو کی وجہ سے ہے، اور اگر آپ کو ایکسیپٹ کرنا پڑتا تو کہتے ہیں وہ آپ نے نہیں کرنا تھا. یہ بات ہو رہی ہے، اس میں کفر کا فتویٰ وہ کہہ رہے ہیں میں نے نہیں لگایا، میں نے انہیں یہ بالکل دے یہ رہا ہوں. بات میں حلفن کہہ رہا ہوں، میں نے یہی بات کی ہے. میرے پاس کسی جزاک کی اللہ. لیکن پورا آدھا جملہ کر عامر صاحب وکیل ان کے بن کر اعتراض بنانے کے لیے اپنی طرح کرتے رہے. مجھے یہ ناصر بھائی بتا دیں کہ یہ جو بات ہوئی ہے یہ بات سے کوئی ناراض ہو کے اس کسی کا جانا اختیار بنتا ہے؟ اپنی غلطی پوری کر گئے، دوئی دی گل سنی بغیر نکل گئے. جج ہوں گے، میری بات سنیں نا. آپ اگر جج ہوں گے تو آپ ایسے ہی فیصلے کیا کریں گے کہ ایک فریق کو سن کر آپ فیصلہ دے دیا کریں گے، کیونکہ آپ کی ہو سکتا ہے ایک آنکھ بند ہو یا ایک کان عامر بند ہو. زیادتی ہے، یہ ظلم ہے جو آپ کر رہے ہیں. نہیں چل آپ دوبارہ عامر صاحب آپ کو پورا موقع دے رہے ہیں، آپ پوری دوبارہ بات کریں. آپ کی بات کو سارے سن بھی رہے ہیں اور ریکارڈ بھی کر رہے ہیں. ہاں. آپ بھی بات کر دیں، پھر ملک صاحب سے دوبارہ بات کروا لیتے تاکہ غلطی نہ ہو کسی کی. میں کسی کی طرف داری نہیں کرنا چاہتا.
میں وہ بات کرنا چاہتا ہوں جو حق کے ساتھ ہے، جو خدا تعالیٰ کی ناراضگی نہ ہو جس میں. ہاں جی اب آپ اپنا بیان ریکارڈ کروائیں جو آپ کہنا چاہتے ہیں. جی بولیں. سنیں، انہوں نے یہ جو ابھی بیان دیا ہے کہ میں نے ان کو قرآن کا کہا کہ تم قرآن سے فارغ ہو، قرآن کی مسلمانی وغیرہ، یہ لفظ انہوں نے بولے ہوں، ان کو منہ مانگا انعام دیا جائے گا. یہاں پر انہوں نے یہ لفظ نہیں بولے. اب جو اپنی وہ صفائی دے رہے ہیں وہ غلط بیان دے کر صفائی دے رہے ہیں. جو بیان انہوں نے اس وقت نہیں دیا، انہوں نے یہ کہا ہے ٹونی صاحب کو کہ میں پہلے یہ سمجھتا تھا کہ آپ احمدیت سے فارغ ہیں، آج میں یہ سمجھا ہوں کہ آپ اسلام سے بھی فارغ ہیں. یہ لفظ انہوں نے بعین ہی ایسے کہے ہیں، نہ قرآن کا کہیں ذکر کیا ہے. یہ آپ جتنی بات کر رہے ہیں اور اپنی صفائی میں کہہ رہے ہیں، یہ غلط بیان، دوسرے لفظوں میں جھوٹ بول رہے ہیں اور اپنے آپ کو پاک صاف کہہ رہے ہیں. حقیقت ایسی نہیں ہے. آپ ٹونی صاحب کو اوپر بلا لیں، آپ ان سے پوچھ لیں، یا کسی بندے ہمارے ساتھی نیچے بیٹھے ریکارڈنگ کر رہے ہیں، کسی کو بلا کے ریکارڈنگ چیک کر لیں. اگر یہ بات نہ نکلی میں معافی مانگوں، اگر یہ نکلی جو میں نے کہی ہے تو طلعت صاحب کو چاہیے کہ معافی مانگیں مجھ سے بھی اور ٹونی صاحب سے بھی. عامر صاحب اب میری باری ہے، خاموش ہو جائیں. آپ بیچ میں نہیں ہیں، لیکن آپ نے ان کا وہ وکیل بنے ہوئے، کوئی بات نہیں، مجھے یہ بھی قابل قبول ہے. میں جو بات کہوں گا حلفاً کہوں گا. میرا جو مفہوم تھا اس میں اگلے الفاظوں میں وہ بات آ گئی ہے جو سن پیڑ ہونی ہے، تھوڑا اعتراض باقی نہیں رہتا. اس وجہ سے اگلے لفظ نہیں کہتے. میں نے انہیں ایک ضرور کہا ہے، اس کا میں اقرار کرتا ہوں کہ میں نے کہا کہ پہلے میں سمجھتا تھا آپ احمدیت سے فارغ ہو، پھر میں نے یہ کہا کہ اب میں یہ سمجھتا ہوں آپ اسلام سے بھی فارغ ہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ میں تمہیں کہہ رہا ہوں تو غیر مسلم ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ فارغ ہے اسلام سے. پھر میں نے آگے کیا بات کی؟ آگے میں نے یہ بات کی کہ آپ خوش نصیب ہیں کہ مسلمانوں کے گھر پیدا ہوئے ہیں اور آپ مسلمان ہو. میں نے یہاں مانا کہ آپ مسلمان ہو. یہاں پر میں نے، اگر میرے کہنے کا مقصد یہ ہوتا کہ تم ایک کافر ہو تو اگلے جملے میں کیسے اسے مسلمان بناتا تھا. لیکن ان کی عقل جتنی ہے، جتنا شعور ہے، جتنے ان کے اندر مخالفت بھری ہوئی ہے، وہ باہر آ رہی ہے. اگلا جملہ میرے اس بات کی نشاندہی کر رہا ہے کہ میں انہیں مسلمان مان رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں کہ آپ خوش نصیب ہیں کہ آپ مسلمانوں کے گھر پیدا ہوئے مسلمان ہیں. اگر آپ کو اپنی عقل سے مسلمان ہونا پڑتا تو آج آپ رام رام کر رہے ہوتے. اس بات میں اس کو نہیں پتہ لگا کہ میں انہیں مسلمان مان رہا ہوں. لیکن جہالت مرزا صاحب کے ساتھ بھی یہی کرتے ہیں. ہر ان کی بات کا، عقل والی بات کا، اپنی عقل کے مطابق غلط میننگ لے کر اعتراض بنا کر لوگوں کے سامنے پہ. یہ پورا جملہ ایک ہی ہے جو میں نے کیا ہے. پورے جملے سے آپ مطلب نکال لو کہ میں نے انہیں مسلمان سمجھا. نہیں، مسلمان سمجھ کر ان کے عقیدوں پر اعتراض اٹھایا کہ تمہارے عقیدے قرآن کے مطابق نہیں ہے. اس کی میننگ یہ ہے جو عامر صاحب وکیل بن کر حسب معمول ہائے دجل، ہائے ماری گئی، ہائے پٹی گئی، میں تے اعتراض اٹھانا ہے. میں اگر پوری گل کراں گا تو میرا اعتراض نہیں ہوندا، نہیں بڑھتا. لیکن میں چھک چھک کے لمحہ پا کے اعتراض بنانا ہی بنانا. اتنی بات ہے ناصر بھائی. ابھی بات کیا ہے؟ ابھی ان کے اندر جو مین موضوع ہے نا، اس سے ہٹا رہے ہیں. وہ اپنے بندے نے پیرا پار پاؤ، ریڈ بول پلاؤ، ان کو ریڈ بول پلاؤ، اوپر لے کے آؤ، مرد کے بچے بنو. بات کرنے دیں. بات نہیں، یہ بات خلی والی میں نے کہہ دیا تھا بھائی، مجھ سے ہو گیا، معافی مانگ لیتا. آپ ان کو اوپر لے کے آؤ، بات کراؤ میرے ساتھ. گالیاں نہ دیں. میں کہہ رہا خلی والی جنم ہوگی بات. میں نے معافی مانگ لی. جو آپ مطلب کہہ رہے ہو، حالانکہ میں قرآن کی قسم کہتا ہوں وہ مطلب نہیں ہے. جو میں بتا رہا ہوں وہی مطلب ہے. لیکن میں آپ کی بات مان کر معافی مانگتا ہوں. اور آپ نے یہ ٹنگا تبھی پار پا لو. اگر آپ بات کرنا چاہتے ہو تو آگے آ، ان کو چھوڑ دو. اگر نہیں کرنا چاہتے، ان سے کروانا چاہتے تو ان کو اٹھاؤ، ریڈ بول پلاؤ، آپ اوپر لاؤ. بات تو کرنے دیں گے کہ نہیں کرنے دیں گے؟ پہلی بات بات تو ختم یہ ہوگی ہے. بھائی. میں نے اقرار کر لیا، میں نے کی ہے. میں بھائی معافی اقرار میں مانگتا بتاتا ہوں کیسے کرتے ہیں. میں بتاتا ہوں نا میں اقرار کا طریقہ سمجھاتا ہوں کیسے اقرار کیا جاتا ہے. اچھا تم اقرار کراؤ جی، کراؤ جوڑ اقرار سننا جی. عامر صاحب ایمان والے، عقل والے، یہ میرے ساتھ ایمان کے فیصلے کرا رہے. نجائز فائدہ ہے، یہ نجائز فائدہ ہے جو آپ اپنی براڈ کا لے رہے ہیں. ایسے نہ کریں. پہلی بات تو یہ ہے کہ میں ٹونی صاحب کا وکیل نہیں ہوں، میں سچائی کا وکیل ہوں. میرا اور ٹونی صاحب کا اتنا ہی فاصلہ ہے جتنا آپ کا اور میرا ہے. جس طرح سے میں آپ کو سمجھتا ہوں ایسے ہی میں ان کو سمجھتا ہوں. لیکن بات سچی یہی ہے
کہ آپ نے ان کی تکفیر کی ہے, کھلم کھلی تکفیر کی ہے, اور اب آپ اس کے اوپر غلط بیانی سے لیپا پوتی کر رہے تھے. جب آپ پکڑے گئے ہیں تو اب آپ کہتے ہیں چلو میں معافی مانگ لیتا ہوں. بھائی معافی مانگنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے آپ ان کو کال ڈال کے اوپر پینل پہ بٹھا کے ان سے معافی میرا مانگیں جا کہ کام میں کر نے اپنا آپ کی تکفیر- وڈیا ایمان والے فیصلہ تیرے ایمان گئے کھڈے تیرے ایمان جڑے اس کو میں کال ڈالا تے میں بلاوا جا تو انہوں نے ٹنگا دے پار پا تو آ جا میرے نال گل کر کے آ جا انہوں بلا کوئی اور مرد دا گالاں بچہ کڈو لے آ گالاں، جڑا گل کرنا چاہے گالاں کڈو گالاں. گئے ابل تے دو ترے نال یہ بندے گالی گالاں کڈن ہے یہ والے گالی ہے چاہیے نے. ہن نسل والی کر ہن نسل والی گل میں جڑے تیری کہ- عادت ہے ہن تو نکلے گا مجھے پتہ ہے شادمیت تے فتوی لا کے گالاں کڈو میں نے ایک بھی گالی عزت دی ہے میں کہہ رہا آپ کہ ناصر تسی بھائی نال ایمان سے بات کریں بندے- ناصر بھائی آپ ایمان کی بات کریں میں نے ایک بھی گالی دی ہے یہ کہ الزام لگا رہے ہیں میرے منہ کے اوپر مجھ سے معافی مانگو میں نے گالیاں نہیں دی نہیں ملک تم صاحب نے آپ میرے نے اوپر کوئی گالی الزام نہیں لگایا میں نے گالیاں دی مجھ سے معافی مانگو معافی مانگ میرے اور آپ کے درمیان ناصر صاحب ثالث ہیں جو وہ فیصلہ کریں گے ناصر بھائی وہ میں مجھے نے گالی قبول دی ہوگا. ہے آپ کو قبول ہے ناصر بھائی میں نے گالی دی ہے مجھے بتائیں ان کو بات تو کرنے گالی- دیں. گالی اچھا نہیں ہو دی، جائے عامر صاحب گالی اب نہیں ان کو دی بات آپ کرنے دیں جی ناصر بھائی نے. جی ملک صاحب آپ نے گالی کوئی نہیں دی. ناصر بھائی آپ بات نے ایک کریں بات کی ہے جو آپ سمجھتے ہیں. جی میری آواز نہیں آ رہی؟ آ رہی ہے آواز آ رہی ہے میری؟ پہلے نہیں آئی جی ہاں جی میں نے کہا ملک صاحب آپ نے کوئی گالی نہیں دی. گالی کسی نے بھی نہیں دی، نہ عامر صاحب نے گالی دی ناصر ہے بھائی نہ آپ نے گالی دی ہے اتنی نہ ناصر بھائی پلیز پھر اس سے اگلی بات جی اس کے بعد عامر صاحب اب آپ نے میرے اوپر الزام لگایا کہ میں نے گالیاں دی ہیں میں نے جو گالیاں نہیں دی ناصر بھائی آپ مجھ سے معافی مانگو کرو سوری سنیں جواب لے لیں. سننا یہ بھی نہیں میں نے سننا نہیں کھٹک کہا. گیا ابھی آپ نے کہا کہ ناصر بھائی ٹھیک ہے فیصلہ نا، کریں گے ٹھیک ہے ناصر بھائی نا، نے بتا چیخا دیا نہ مارو. ابھی بولو سوری چیخا کرو نہ مجھ سے مارو. سوری کرو میں چیخا نہ یہ مارو. نیچے میں نے ایمان بھی والے یہ اے سوڈا وڈا ریبر گل اے تے ایمان کرن دو والے نا. تلے جڑے بیٹھے اے اب ریبر نے رولا تے نہ پاؤ. ہن میرے منہ تے طلت الزام صاحب لا کے پھر انہیں کیا طلت ناصر بھائی صاحب فیصلہ کریں گے ناصر بھائی نے بتا دیا طلت کہ گالی صاحب کسی نے نہیں دی طلت اب صاحب انہوں نے اونچی میرے پر آواز الزام کرنے والا لگایا بندہ تھا سچا کیا نہیں ہوتا. ایمان کے اندر معافی بنتی ہے یا نہیں بنتی ان کا منہ میرے بھائی ساتھ بھائی اچھا بھائی ناصر صاحب ہائے اگر منو کہہ دیں گے ہن بھائی میں اگر ناصر بھائی صاحب ہو منو گئے کہہ دیں گے نا میری گل سنو میرے تواڈے درمیان جج ناصر صاحب نے تسی جج نہیں تسی فریق ہو تسی جج بن گئے ہو. اگر ناصر صاحب منو کہہ دیں گے میں معافی مانگ لاں گا ناصر صاحب تھلیو ریکارڈنگ کڈا لو اگر میں کیا ہوئے کہ طلت صاحب نے گالیاں دتیاں نے تے تاں تے میں معافی منگن نو تیار ہاں. میں انہاں نو کہہ رہا کہ ہن تسی گالاں کڈو اور تواڈے کول حل کوئی نہیں ہن تسی گالاں شروع ہو جاؤ. اے میں کہہ رہا اے تے معافی منگنی ناصر بنتی بھائی ہے. ناصر بھائی جی جو جی بات میں نے کی نا اس پر انہوں نے اعتراض اٹھا کے کیا ہن گالیاں کڈو ہن گالاں کڈو یعنی جو بات میں کر رہا ہوں انہوں نے یہ بتایا لوگوں کو یہ اب گالیاں بک رہا ہے یہ ایسے زوم آئینے کرتے ہیں اب کبھی یہ ادھر سے گالیاں نکل دے جاتے گا ہیں میں نے یہ کہا ہے صابن کی طرح دے گا اگر یہ ریکارڈنگ میں ہو تو اب گالیاں دے گا خدا کی قسم میں ان سے معافی مانگوں میں جدو کہہ رہا گالیاں دو ایدا یار مطلب عامر ہے صاحب نہ کہ کرو گالیاں دے گا. نہ دجل کرو دجل نہ پٹو دجل نہ پٹے کرو ہر جگہ اچھا پہلا جیڑی گل ہے نا میری گل سنو اے تے اور گولی کلیئر ہو گئی. مارے میں باتوں تانوں کو سب باتیں ختم میں کہہ رہا ہوں میں امجد صاحب طاہر امجد صاحب سے معافی مانگتا ہوں جس طریقے کی آپ سمجھ لو مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے آپ نے مجھے ان کو بتایا اوپر میں نے لیں اصلاح ان کو کر لی اوپر لیں ان کو اوپر لیں کال ڈالیں میں آئے نیچے لوں نا نیچے آئے 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 میں تو میں نے انتظار کر دیکھا رہا ہے ہوں ان کو نیچے اب میں پکی ڈرائیو کر پہ رہا گئے ہوں چنا تارے دلو تھلے ہی سرکاریوں نہیں تھلے سوڈا طاہر امجد آیا نہیں ہو اور سرکاریوں سوڈا آیا نہیں تھلے طاہر طاہر امجد صاحب موجود امجد نہیں ہیں انہوں نے کال پکی پاؤ پہ ڈرامے گئے نہ کرو. چنا تارے دلو پکی پہ گئے چنا تارے دلو سرکاریوں سوڈا طاہر امجد آیا نہیں ہو ایک گانے گان دی بجائے تھلے وہ بیٹھے اگر ہیں نے تو انہوں نے کال پاؤ پہلے میں دیکھا وہ تھلے ہی موجود سن ہوندا نہیں مجھے پتا ہوں میں ڈرائیو کر رہا میں نظر نہیں آ رہا. دیکھیں میرا ایک اصول ہے میں سب کو ضرور ڈالتا ہوں لیکن جو چھوڑ کے جائے اس کو نہیں ڈالتا ہوں وہ اپنی ہیلو مرضی سے آنا چاہے تو میری براڈ کھلی ہوئی ہے چودھری صاحب نے تھلے دیکھ کے تو طلت صاحب میرا نے بول دجل دیا. ختم ہو جائے گا تسی پاؤ میں کال پاؤ دماغ خراب ہے تیرا ناصر صاحب دیکھنا ذرا تھلے ہیں ٹونی صاحب
نیچے بیٹھے ہوئے ہیں بیٹھے ہوئے ہیں کال تڑیاں ڈالو تائیں لتاں کال تڑیاں ڈالو تائیں ٹنگاں کال کیمریاں نے تھر ڈالو تھر میں انتظار کر رہا ہوں کال ڈالو تائیں کال ٹنگاں ڈلواؤ کیمریاں نے انہوں تڑیاں انہوں نے ریڈ بل نیچے پلاؤ بیٹھے ہوئے ریڈ بل ہیں پلاؤ ان کو جا کے انہیں ان کو ریڈ بل نیچے میں بیٹھا نلاؤ ہوا دی دیکھ کر تو آپ ابھی وہ کی 1000 بار سوچیں گے 1000 بار اب ان سوچیں گے کو عامر نیچے صاحب دیکھ کر کہتے ہیں اچھا پہلے کال پان لگے سی تھلے ویکھیا موجود نے دھیان دینے میرا اصول ہے میں نہیں کال پانی میں نے پہلے بھی کہا ہے آپ کو بھائی پیارے او ناصر بھائی آپ حلف دے کے بات کریں جی گے کہ میں نے جی نہیں جی کہا کہ میرا رسول ہے آگے ابھی کہا ہے ہاں، اب اس سے آگے اب بھی کہا ہے فیصلہ ہو گیا کہ ٹونی نہیں صاحب کو اوپر بلا کے بٹھا آئے کے میری پہلے تو معافی پٹیاں آئے مانگنی ہے پٹی گئی ماری دیکھیں گئی پٹی گئی دیکھیں ماری گئی دیکھیں اپنا عامر صاحب طاہر صاحب جو ہیں وہ ایڈلٹ ہیں، کوئی بیبی تو ہے نہیں ہے جن کو اٹھا کے اوپر لے کے آنا ہے۔ اگر نہیں انہوں نے ان کی اوپر توہین آنا کی ہے، گئی ہے نا ان کی توہین کی گئی ہے وہ سر وہ آئیں وہ اقرار کر رہے ہیں کہ میں معافی مانگ لی ہے انہوں نے، تو وہ آ جائیں ان سے پھر دوبارہ وہ معافی مانگوا دیتے معافی ہیں ان تو سے۔ ان کو اوپر بلا کے مانگنی ہے کہ تھلے بیٹھے ہاں، معافی مانگنی ہے نہیں تو وہ اوپر آئیں گے تو ان سے معافی مانگی جائے وہ گی کہ نیچے میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ ان کو کال ڈالیں گے وہ آ جائیں گے آپ ان سے معذرت کر لیں اوپر بٹھا کے دیکھیں میری براڈ نہیں ہے، ملک صاحب کہتے ہیں تو میں ڈال دیتا ہوں۔ ملک صاحب میں ڈال دوں گا 100 بار پاؤ 100 دفعہ نال میرا نام بھی لکھو کہ ملک صاحب ریکویسٹ کر رہا ہے پیراں تے پہار پاؤ تے اتنے تشریف لے آؤ تسی پہلاں تے معافی منگو انہاں کولوں تے پیراں دے بھار بعد چ انہاں نوں دسیو پہلاں معافی منگو جڑا طریقہ جاہل اب تمہارے پاس جب کوئی عقلی بات نہیں رہتی نا اب یہ تو گالیاں دیں گے خواہ مخواہ کی حجتیں معافی میں نے 3 بار تو معافی مانگی ہے میں ریکارڈنگ لگا دوں ادھر حالانکہ میں نے اوپر تو حلف کیا ہے قرآن پہ میرا یہ ناصر مطلب نہیں صاحب تھا کال جو کھاؤ عامر صاحب نے نکالا لیکن میں نے بات کرنا چاہتا ہوں میں بھاگنے نہیں دینا چاہتا نے ہاں بلائیں ان کو اوپر اگر بات کرنا چاہتے ہیں بلائیں اوپر میں ابھی پھر چلو میں اپنی ختم کر دیتا ہوں ضد یہ بھی آپ کی خواہش پوری کر دیتا ہوں یہ بھی پوری کر دیتا ہوں میں کال بھی پا دیتی لو جناب میں کال بھی پا دیتی احمد صاحب میں تمہارے کو نکلنے کا راستہ نہیں دوں گا میں آؤ جی کہیں سے وہ آ بھاگنے گئے کا راستہ نہیں دوں گا چلیں پہلے تو وہ ان آ سے گئے۔ سوری کریں گے اچھے طریقے سے پیار نہیں محبت کوئی سے ضرورت نہیں ہے مجھے کسی کو بھی مجھ سے سوری کرنے کی، اور مجھے نہیں اچھا لگتا کہ کائنات میں کوئی بندہ بھی مجھ سے شرمندہ اور ہو۔ قطعاً کسی کو ضرورت نہیں ہے مجھ سے سوری کرنے کی۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے میری کوتاہیوں کو بھی ناصر اور ان بھائی کی ابھی کوتاہیوں کو۔ باری ان کی ایک ہو چکی ہے ابھی باری میری ہے ٹھیک ہے نا ابھی میں ان کی عامر صاحب کی حجت کی وجہ سے میں ان سے سوری کرتا ہوں اگر میرے الفاظوں سے ان کو میں نے پہلے ان کہا کی دل مجھے آزاری سوری ہوئی کی ہو نہیں تو میں ضرورت۔ معافی چاہتا ہوں ٹھیک ہو گیا لیکن ٹھیک ہو گیا طاہر میں نے صاحب پورا طاہر سارا صاحب وہ مفہوم جو بتا دیا ٹھیک ہو گیا اور یہ ٹھیک ہے مفہوم عامر صاحب ماشاءاللہ ایمان والی ہر جگہ فیصلے کرتے ہیں میں نے مفہوم کا میننگ بتا دیا پورے لفظ یہی تھے کہ جو میں نے ان کو مسلمان آگے جو میرے لفظ ہیں کہ آپ اپنے خوش نصیب ہے کہ مسلمانوں کے گھر پیدا ہو گئے تو آپ مسلمان ہیں اگر آپ کو اپنی عقل سے ہونا پڑتا تو آپ رام رام کر رہے ہوتے تو اس کا مطلب ہے میں نے انہیں مسلمان مانا لیکن عامر صاحب کی حجتیں آپ کو پتہ ہے نا ہائے میں تے تو آنے اچھا اب جانے بات تیرے کریں نال اب حجتیں ہی کری بات کریں ڈرامہ بند ہاں کریں بات کریں ابھی بات جو کریں انہوں نے بات کی تھی طاہر ہاں امجد صاحب نے قرآن مجید سے نبی رسول یا نبی رسول ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے ایسے اچھا کوئی دوسری فارم نہیں ہے کہ فلانا ہو گیا ذلی ہو گیا بروزی ہو گیا امتی ہو گیا غیر حقیقی نبی ہو گیا یہ جو کام ہے یہ مرزا صاحب نے جو بتائے ہیں یہ انہوں نے اپنی ڈیوٹیاں بتائی ہیں ہر نبی کی ڈیوٹی ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ انہیں دیتا ہے وہ انہوں نے اپنی ڈیوٹی بتائی ہے نبی رسول ہوتا ہے اور نبی رسول کا ایک ہی کام ہوتا ہے کہ وہ اللہ سے غیب کی خبریں پا کر لوگوں کو دیتا ہے اور یہ مرزا صاحب نے بار بار فرمایا سدا بار ان کی تحریرات میں یہ چیزیں موجود ہیں کہ میرا کام ہی یہی ہے اتنا کہ غیب کی خبریں لا کر میں نے آگے لوگوں کو دی یہ نبی رسول کے علاوہ اگر کسی کے اوپر نیچے ماشاءاللہ بمے انٹرسٹ عامر صاحب کے کہ ان کے پاس کوئی ہے کہ نبی رسول کے علاوہ کوئی غیب سے خبریں لایا ہے آج تک اور اس نے آگے دی ہیں اور وہ نبی رسول نہیں ہے تو یہ بیان کریں بھائی میں انتظار کر رہا ہوں اپنی باری میں بیان کریں کہ ہاں فلاں آیا ہے اس نے غیب سے خبریں لی ہیں اور دی ہیں وہ نہ نبی ہے نہ رسول ہے اور جن کا دعویٰ اپنا موجود ہے انہوں نے دعوے کو سمجھانے کے لیے کیونکہ
مسلمان یہ مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، ان کے بعد نبی کوئی نہیں ہے۔ انہوں نے سمجھایا بات کو کہ شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل ہو گئی ہے۔ میں اس اعتبار سے قرآن سے ایک شوشہ بھی نہ نکالنے آیا ہوں، نہ بڑھانے آیا ہوں۔ ان باتوں پر غور کریں آپ، یہ عقل کی باتیں ہیں۔ میں آیا ہوں اس کا مطلب ہے، لیکن میں نہ قرآن سے ایک شوشہ نہ نکالنے آیا ہوں نہ بڑھانے آیا ہوں۔ یہ ان باتوں پر غور کریں، ایک ایک بات پر غور کریں۔ نبی رسول کے علاوہ ایسا کام کوئی کر ہی نہیں سکتا جو مرزا صاحب نے بتایا میں نے یہ کام کیا۔ یہ اگر ان کا دعویٰ نہ بھی ہوتا، رب کعبہ کی قسم وہ نبی رسول تھی، یعنی نہ اعلان کرتے، تو بھی ان کا دعویٰ ہے کہ وہ اللہ کے نبی رسول۔ جو شخص یہ کہے کہ میں غیب کی خبریں لاتا ہوں، اللہ الہام اور وحی کرتا ہے، اور وہ خبریں میں لوگوں کو دیتا ہوں آگے، وہ نبی رسول کے علاوہ کسی کا کام ہی نہیں ہے۔ میرا اتنا ہی سوال آپ کو کافی ہے، ابھی بہت چیزیں پڑھی ہوئی آگے انشاءاللہ، لیکن آپ کو اتنا کافی ہے، جواب دے دیں اپنی باری میں کہ حضرت آدم سے لے کر محمد مصطفیٰ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک فلاں شخص نے نبی رسول نہیں تھا، اور غیب سے خبریں لی اور آگے دی، اور یہ کہا کہ جو مجھ پر ایمان نہیں لاتا وہ اسلام سے خارج ہے۔ کوئی ایک مثال دے دے تو میں آپ کی مرزا صاحب پر مانوں، کیونکہ دین تو وہی ہے، دین میں کوئی چیز اضافہ نہیں ہو سکتا۔ یعنی یہ چیز پہلے ہے تو یہ یعنی ہوگی، یعنی اللہ کی کتاب میں ہے تو یہ دین بنے گا۔ کسی کی اپنی خواہش تو نہیں ہے جو مرضی بات کہہ دے اور قرآن میں نہیں ہے، اور پہلے یہ چیز نہیں ہوئی تو وہ بات مانی جائے، بالکل نہیں۔ اس کا تو انکار اور بس انکار کے علاوہ کچھ ہے نہیں، کیونکہ دین مکمل ہے۔ اب میں ریکویسٹ یہ کروں گا، اور رائٹ لیفٹ نہ جائیے گا، اب سوال جواب اسٹارٹ ہیں۔ جتنا میں نے سوال کیا ہے اس کا جواب دے دیں، پھر اگر آپ کو کوئی مجھ سے سوال کرنا ہے تو وہ اطمینان سے سوال کر لیں۔ کوئی یہ نہیں کہنی فلانی کتابوں فی الحال چھوڑ دیں، سوال آپ نے جو کرنا ہے وہ مجھ سے ضرور کریں، اور میں امید کروں گا کہ میرا سوال آپ نے 4-5 مرتبہ ریپیٹ کیا، آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ سب سے پہلے آپ میرے سوال کا جواب دیں گے۔ جی بھائی۔ جی ناصر صاحب اور دوسرے سامعین، میں بحث مباحثے کے پہلے بھی حق میں نہیں تھا، نہ جانے کیوں اس فقیر کو یہ سمجھا گیا کہ چیلنج کیا جائے، مقابل کیا جائے، حالانکہ وہ کر لیں، مجھے اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اصولی بات یہ ہے کہ ایک شخص یہ کہے، یا کوئی بھی شخص ہے، کہ میں نے ان کی کوئی کتاب نہیں پڑھی، میں ان کے علم کلام سے، ان کے دعوی سے واقف نہیں ہوں کہ وہ کیا کہتے ہیں، لیکن چونکہ میرا فہم جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ان کا یہ دعویٰ ہے، ان سے بحث کس بات پہ ہو سکتی ہے، ان سے مکالمہ کس بات پہ ہو سکتا ہے؟ اگر یہ ہے طے کرنا، اگر سٹڈی کرنا ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کا کیا دعویٰ تھا، کس نوعیت کا دعویٰ تھا، تو وہ ان کی تحریرات سے ہی ہو سکتا ہے۔ اور اگر کوئی بندہ یہ ہو کہ اس نے کوئی کتاب نہیں پڑھی لیکن وہ بحث کرنا چاہتا ہے، اور بحث بھی ایک اتھارٹی کی طرح کرنا چاہتا ہے کہ میرے پاس اتھارٹی ہے، اور دلیل وہ یہ دیتا ہے کہ اس کے نزدیک جو قرآن کا فہم ہے اس کے مطابق ان کے 1400 سال بعد آنے والے شخص کا یہ دعویٰ ہے۔ جب مرزا صاحب خود یہ کہہ رہے ہو کہ جاہل مخالف مجھ پر الزام لگاتے ہیں کہ میں نبوت یا رسالت کا دعوے دار ہوں، یہ میرے الفاظ نہیں ہیں۔ جب مرزا صاحب یہ کہتے ہوں کہ مجھے ذلی طور پر نبی کہا گیا ہے، بروزی طور پر نبی کہا گیا، غیر حقیقی طور پر، غیر تشریحی طور پر، غیر مستقل طور پر، استعارہ کی رنگ میں، مجازی رنگ میں، یعنی فناف رسول، اور پھر حضرت مرزا صاحب علیہ السلام خود یہ قرآنی آیت خاتم النبیین کا حوالہ دے رہے ہیں، پھر مرزا صاحب خود انا خاتم النبیین لا نبی بعدی کا حوالہ دے کر یہ بات کہہ رہے ہوں کہ اس میں لا نفی عام ہے، پھر اگر مرزا صاحب خود یہ فرما رہے ہوں کہ اب کوئی قدیم یا جدید یعنی نیا یا پرانا نبی نہیں آ سکتا، یہ میرے الفاظ نہیں ہیں، یہ میرا فہم نہیں ہے،
یہ میرا بیانیہ نہیں ہے، یہ کس کا بیانیہ ہے؟ یہ مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کا بیانیہ ہے، کیونکہ وفات مسیح کے قائل ہیں۔ اب کسی نئے یا پرانے نبی کی گنجائش نہیں ہے، اور ایک بار نہیں، میں مرزا صاحب کی بہت ساری تحریرات دکھا سکتا ہوں۔ اب دعویٰ کیا ہے؟ کیا مرزا صاحب نے اس کی بھی وضاحت کی ہے کہ مجھے ذیلی طور پر، ذل کہتے ہیں سائے کو، بروز کہتے ہیں عکس کو، غیر حقیقی کا مطلب ہوتا ہے غیر حقیقی، غیر تشریعی، غیر مستقل، نان پرماننٹ، مجازی رنگ میں، استعارہ کی رنگ میں، یعنی فناف رسول اللہ، اس میں کوئی ابہام نہیں رہتا۔ اب کیا دعویٰ ہے کہ مرزا صاحب کا جو ختم نبوت کا کانسیپٹ ہے وہ اتنا کلیئر ہے کہ ان کے مخالفین اس کے لاکھویں حصے تک بھی نہیں پہنچتے۔ مرزا صاحب کا یہ کلیئر کٹ دعویٰ ہے ان کے اپنے الفاظ میں کہ اب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد نبوت محمدی تا قیامت چلے گی، تا قیامت چلے گی۔ باقی تمام روحانی چشمے خشک ہو چکے ہیں، یہی روحانی چشمہ ہے جو تا قیامت چلے گا۔ اب باقی تمام کرنسیاں کلدم پا چکی ہیں، یہی سکہ رائج الوقت رہے گا تا قیامت۔ نبوت کا جو فیضان ہے وہ جاری ہے، وہ صرف اور صرف ایک میں کہ سیرت صدیقیت پر، یعنی ذلیت میں نہیں سب تو، جس میں مرزا صاحب کے اپنے الفاظ میں کہ میرا نفس شامل نہیں ہے، یہ کوئی معمولی مرتبہ نہیں ہے۔ تو ان کے رنگ میں رنگین ہو کر ان کی فیض کو آگے پہنچانا ہے۔ اور مرزا صاحب کے الفاظ ہیں کہ محمد کی چیز محمد کے پاس ہی رہی۔ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ خلیفہ رابع رحمہ اللہ نے جو کہا کہ وہ عیسیٰ مریم ہیں، تو وہ ذلی رنگ میں ہیں، بروزی رنگ میں ہیں، ان سے بڑھ کر وہ تو کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذل ہے، لیکن غلام کی حیثیت سے، نوکر کی حیثیت سے، خادم کی حیثیت سے۔ تو ان کے اوپر یہ الزام دھرنا کہ معاذ اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس واضح فرمان کے بعد کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، اس کے بعد کوئی حقیقی رنگ میں کوئی نبی آ سکتا ہے، تو یہ قرآن آیت استخلاف کی مخالفت ہے، یہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ کی مخالفت ہے، اور یہ مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام کے واضح ارشادات کی نافرمانی ہے، جو کہ میں غیر ضروری اور مضر سمجھتا ہوں۔ اور اس میں بات یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ یہ میرا فہم ہے، میں نے فلانی کتاب سے یہ میں نے فہم اٹھایا ہے، تو اس کے بعد کوئی دوسرے کے اوپر میں الزام دھروں کہ وہ دائرہ احمدیت سے خارج ہے، اسلام سے خارج ہے، دائرہ انسانیت سے خارج ہے، پتہ نہیں اس کو کس دائرے میں لے لو، یہ میرا مزاج نہیں ہے۔ لکم دینکم ولی دین، ہر ایک کو مکمل مذہبی آزادی حاصل ہے، ان کا جو چاہتا ہے دل وہ کریں۔ میں جو سمجھتا ہوں ٹھوک بجا کے وہ برملا کہتا ہوں اور اپنے پاس دلیل رکھتا ہوں۔ جزاک اللہ۔ اب میں مصروف ہونے لگوں، کام ہو گیا۔ ناصر بھائی، جو میں نے سوال کیا تھا، مجھے بتائیں آپ تھوڑا کہ جو میں نے سوال کیا تھا انہوں نے ان کا آنسر دیا؟ یہ اپنا عقیدہ ہر مرتبہ یہی، ان کے دو سوال مزید کر لو، انہوں نے جو یہ مان رہے ہیں یہ عقیدے بدی کتاب میں یہ لکھا فلانے او پہ جان رہے ہو جا رہے۔ میں نے سوال کیا تھا، انہوں نے سوال کو ٹچ بھی نہیں کیا۔ میں نے یہ سوال کیا، کسی نے دی ہیں حضرت آدم سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک، کہ مرزا صاحب کی یہ خود تحریرات میں 100 بار یہ لکھا ہوا ہے، 100 بار لکھا ہوا ہے کہ میں غیب کی خبریں لا کر اعلام مروی سے میں آگے دیتا ہوں، اور دی ہیں۔ یہ ایک بار نہیں، یہ کتنی بار ان کی کتب میں لکھا ہوا ہے، یہ ان کو نہیں نظر آ رہا؟ میرا سوال یہ تھا، مجھے پتہ ہے میرے ایک سوال کا بھی یہ جواب نہیں دیں گے، اگر ایک سوال کا جواب دیا تو میں ہار مان جاؤں گا ان کے سامنے، اور ان کے عقیدے پر آج ہی ابھی اعلان کروں گا، ان کے ساتھ ہو جاؤں۔ 1 گھنٹہ 20 منٹ 15 منٹ انہوں نے تقریر کر کے یہی جواب دیا، میرے ہر سوال کا یہی جواب ہے ان کے پاس۔
یہ اپنی ادھر کتاب میں یہ لکھ دیا، جاہل مخالف سمجھتے ہیں، وہ جاہل ہیں، مخالف ہیں، یہ ہیں، وہ لکھ دیا۔ یہ آدھی تحریرات پڑھتے ہیں۔ ابھی میری باری آئے گی ان تحریرات پر جانے کی، ان پر جاؤں گا، لیکن پہلے میں نے جو سوال کیا ہوا ہے اس سوال کا جواب نہیں ہے ان کے پاس، کہ کوئی ایک ایسا انسان دکھا دو جو نبی رسول نہ ہو، وہ غیب سے خبریں لائے اور آگے دے دے، وہ نبی رسول نہ ہو۔ اسلام کی ہسٹری میں حضرت آدم جو پہلے نبی رسول تھے، ان سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دین اسلام مکمل ہو گیا۔ اس مکمل ہونے تک مسلمانوں کے عقائد ہیں کہ 1,24,000 کم و بیش نبی رسول آئے۔ کوئی ایک تو مثال دے دو بھائی کہ جو نبی رسول نہیں تھا وہ غیب سے خبریں بھی لایا اور آگے بھی دی ہیں۔ حسب معمول آپ اپنا عقیدہ دوبارہ بیان کریں گے، مجھے پتہ ہے بہت بار کرنا ہے، کہ میرا تو ابھی یہ پہلا سوال ہے، ابھی تو میرے بہت سوال پڑے ہوئے ہیں جن کے جواب آپ کے پاس نہیں ہے، اور ایک مرتبہ آپ نے ان کے جواب نہیں دیے، نہ دینے ہیں نہ ہیں آپ کے پاس۔ عامر صاحب اور بھی کوئی نیچے لوگ بیٹھے ہیں، اگر کسی کے پاس میرے سوال کا جواب ہو تو وہ اوپر آ سکتا ہے۔ میں پورے اوپر نیچے بیٹھے ہوں کو چیلنج کر رہا ہوں کہ جو غیب سے خبریں لاتا ہے آگے دیتا ہے وہ نبی رسول ہوتا ہے، اس کے علاوہ کچھ عہدہ نہیں ہے، کچھ کام نہیں ہے اس کو۔ کوئی ایک ثابت کر دو۔ عامر صاحب آپ ان کی سپورٹ میں آ جائیں، آپ کو بھی کہہ رہا ہوں، سوالے دی پہن صاحب ان کے ساتھ آ جائے، آپ کو بھی چیلنج، آپ بھی جواب دے سکتے ہو۔ کوئی ایک تو بندہ پیدا کرو کہ جس نے غیب کے خبریں لائی ہوں آگے دی ہوں، وہ نبی رسول نہ ہو۔ اور مرزا صاحب کا یہ تحریرات ایک بار نہیں، 2 بار نہیں، 100 بار ان کی کتب میں لکھی ہوئی ہیں کہ میں نے الہام اور وحی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وہ الہام اور وحی سے اللہ تعالیٰ کی خبریں غیب کی لا کر میں آگے دیتا ہوں۔ تو نبی رسول کا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، قرآن کے شوشے شوشے کی قسم، جس کو قرآن کا دین اسلام کا معلوم ہے، جب یہ بات بیان کرو گے وہ کہے گا یہ جو بھی شخص جس کا یہ دعویٰ ہے وہ اللہ کا نبی رسول ہونے کا دعویٰ ہے اس کا۔ لیکن میں ہن علم کتوں کسی دے وچ پاواں؟ آگے تو بہت ساری چیزیں ہیں، ابھی یہ جو پہلا سوال ہے اب میں یقین کروں گا، اطمینان کروں گا، نیچے لوگ سن رہے ہیں وہ سارے بھائیوں ابھی دیکھیں گے، یہ بھائی میرے اس سوال کا جواب دیں گے کہ ایک مثال ملتی ہے کہ حضرت آدم سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے نبی رسول آئے ان کے علاوہ بھی ایک بندہ آیا تھا جو غیب سے خبریں لائی تھی اور اس کا دعویٰ نہیں تھا میں نبی رسول نہیں ہوں یا خلیفہ اللہ کا نہیں ہوں، اور اس نے یہ دعویٰ کیا ہو کہ میں نے غیب سے خبریں لائی ہیں اور آگے لوگوں کو دی ہیں۔ ایک بندہ تو لا دو یار۔ مرزا صاحب کا آپ یہ دعویٰ بیان کر رہے ہو کہ وہ نبی رسول نہیں ہے، تو یہ دعویٰ بھی آپ کو پتہ ہوگا ضرور انشاءاللہ، آپ علمی ہیں، آپ نے ساری، میں نے تو کتب نہیں پڑھی ہیں، آپ نے تو بہت پڑھی ہیں ماشاءاللہ، آپ خاندانی احمدیت ہے، امی ابو بھی احمدیت، بہن بھائی خاندان احمدیت، پرانے مجھ سے ایج میں بھی زیادہ ہیں، پرانے احمدیت اور بڑے علم والی شخصیت ہے۔ مرزا صاحب کا یہ دعویٰ ہے یا نہیں کہ میں غیب کی خبریں لائی ہیں، میں نے، مجھے اللہ نے غیب کی خبریں دی اور آگے دی ہیں؟ اور یہ غیب کی خبریں لانے والا اور دینے والا کون ہوتا ہے؟ کون ہوتا ہے؟ کون ہوتا ہے؟ اس عہدے کا نام مجھے بتا دو۔ مرزا صاحب کو میں نبی رسول نہیں مانتا، اس عہدے کا نام بتا دو، اور ساتھ میں یہ بتا دو اس نے یہ دعویٰ کیا ہو کہ جو مجھ پر ایمان نہیں لاتا وہ اسلام سے خارج ہے۔ کوئی ایک کائنات میں نبی رسول کے علاوہ، کوئی کائنات بھری کائنات میں آدم سے، حضرت آدم سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک ایک انسان دکھا دو کہ فلاں شخص نے یہ دعویٰ کیا تھا اور یہ اسلام میں عہدہ موجود ہے۔ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی آپ کیا کہنا چاہتے ہو۔ میرے سوال کو ایڈریس کیجئے گا، پہلے بھی محنت کی تھی لیکن اس سوال کو آپ نے نہیں کیا ٹچ، کیونکہ آپ کے پاس جواب نہیں ہے۔ مجھے پتہ ہے آپ کے پاس جواب نہیں ہے، اور لوگوں سنو ان کے پاس جواب نہیں ہے۔ ابھی پھر میں ان کو موقع دیتا ہوں کہ میرے اس سوال کا جواب دے دو کہ نبی رسول کے علاوہ کون غیب کی خبریں لاتا ہے، کون دیتا ہے، اس کا نام مجھے بتا دو، ایک شخص کا نام بتا دو، اور بتا دو وہ کون تھا۔ وہ کہے کہ مجھ پر ایمان لانا بھی ضروری ہے، جو ایمان نہیں لائے گا وہ اسلام سے خارج ہے۔ بس اتنا جواب دے دو، میری ڈیبیٹ ختم، میں ہار گیا۔ صرف اس بات کا جواب دے دو آپ۔ جی
जवाब दे जनाब। गल चौधरी वाली बन गई है कि मैं इनका ना ही समझा। मैं ते आमिर साहब नो ही गल गल आ रही नजर, मैं आमिर ना ही साहब कुछ समझा। कहने लगे नहीं आमिर ਅੱਲਾ साहब कुछ कहने लगे ने ਅੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੋਕਣਾ ਜੁਰਮ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਰਾੜ ਹੈ ਤੇ ਉਂਝ ਨਾ ਟਾਈਮ ਕੋ ਤੈਅ ਕਰ ਲਓ। ਇਹ ਹੁਣ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਤੁਸੀਂ 10 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਤੇ नासिर 2 भाई, ਤੋਂ 3 ਮਿੰਟ ताहिर अमजद साहब ने जितना टाइम, एक मिनट एक आध मिनट ऊपर नीचे हो सकता है, क्या मैंने उससे ऊपर टाइम लिया है? ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮੈਂ ਰਿਸਪੈਕਟ करना, ਤੁਸੀਂ बात- ਦੋਵੇਂ बात दो ये- बार याद है, मैं बात- इतराज उठाया, फिर सवाल याद आ गया, हाँ यार उन्हें भी आमिर साहब, इतना- आमिर साहब, ਉਹਨਾਂ ਇੰਨੀ ਲੰਬੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਤੁਸੀਂ अच्छा ਤਾਂ छोड़ दो दे, गुना नहीं, लंबी लंबी छोड़, मैं बात नहीं सुन मैंने लें, बात सुन मैंने लें। टाइम ले लिया मलिक साहब, ज्यादा, आइंदा नहीं मलिक लूंगा। साहब। मेरे सवाल का जवाब उनसे ले दे या तुसी आप दे दो, दोनों में से जो मर्जी सवाल दे दे, का- मुझे एक ਸਵਾਲ ਦਾ मंजूर ਜਵਾਬ है। ਮੈਂ ਲੈ ਦਿੰਦਾ ਵਾਂ, ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮੈਂ ਲੈ आप ਦਿੰਦਾ। खुद भी दे सकते हैं, आप खुद हाँ भी हाँ दे सकते हैं। मैं दे सकना, लेकिन 2 ਤੋਂ 3 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਖਤਮ ਕਰਨੀ। चले ਇਸ ਤੋਂ ठीक ਜ਼ਿਆਦਾ है, ਲੰਬੀ टाइम ਗੱਲ रख ले, आप टाइम रखें। ओहो पहली गल एक मिनट मैं गल करना चाहना हूं मलिक साहब, जिसले नासिर भाई इंसान कोई अभी तक जी, मैं- प्लीज मे- पहले मेरी मेरे गल सवाल सुन का लो जवाब पहले। होने दे, उसके बाद हाँ जो जी। मुझे कहोगे आपकी नहीं, बात मुझे काबिल कबूल है, मैं मान ली। नहीं, जो मैं कहती सिर्फ होगी। एक मुझे मैं इसका एक जवाब छोटी दे सी- दे, बस इसके से जी, मैं- जवाब से नीचे कोई चीज नहीं, ये एक जवाब दे दे, ठीक है। मैं हार गया। मैंने जो इनका अकीदा है आज से वही अकीदा अपना लूंगा। अगर इन्होंने जवाब ठीक दिया सही है। मुझे कबूल है, दे जवाब ठीक ये। है। आमिर साहब वक्त की जो कैद आप लगा रहे हैं ना, वक्त की कैद ऐसे मामलात में नहीं होती है। एक इंसान अपना माफी और जमीर बयान करना चाह रहा है, वो चाहता है कि मैं अपनी सारी नासिर बात भाई को रख अभी दूं उधर ताकि नहीं जाना, फैसला दे। प्लीज नासिर भाई हाँ, प्लीज उन्होंने प्लीज। वक्त जितना मर्जी आप भी मैं लें, कह रहा जवाब हूँ दे दें। प्लीज नासिर भाई, मेरा सवाल उठाया 6 7 हाँ 8 जी। मरतबा, 2 बारियां जी, बोली, जवाब दोनों दे दे। बारियों में मेरा एक ही सवाल था, जवाब ले दे। और मैं आमिर साहब को भी पेशकश करता हूँ कि आमिर साहब भी अगर जवाब देना चाहें तो ये भी दे सकते हैं, उनके साथ होके आधा आधा देना जी, चाहें, सारा देना ठीक है, चाहें, मुझे ठीक है। कबूल है जी। ठीक है जी। आमिर साहब और ताहिर अमजद साहब, आप दोनों में से कोई भी है, उन्होंने ओपन ऑफर दी है कि दोनों में से जो भी जवाब देना चाहता है इस सवाल का जवाब दे दे। मेरी जी, याद कौन इनका बोलेगा? तक मुकर्रर नहीं है, कोई नीचे बैठा हुआ भाई है, उसको जवाब आता है, वो कॉल डाले। नहीं नीचे वाला ना आवाज़ा मारो, नीचे वाला ना आवाज़ा मारो, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਰਲਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਾਬੂ ਆ ਗਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਕੱਲਿਆਂ ਹੋ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਛਡਾਣਾ ਨਹੀਂ ਆ। मुझे छुड़ाना नहीं है, मेरे सवाल का आंसर दे। ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਗਲਤ ਕੀਤੀਆਂ मैं ਨੇ, कह रहा हूँ गलत हो गई, सबको छोड़ दो, जवाब दे दो, मेरे सवाल को लो, उसका ਤੁਹਾਨੂੰ जवाब दो। ਜਵਾਬ ਟੋਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇਣਗੇ। ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਜਨ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ ਚ ਆਏ ਨੇ। मैं ਖਾਮੋਸ਼ कह ਇਸ रहा ਗੱਲ ਨੂੰ- सज्जन को छोड़े, एक जवाब दे दो आमिर साहब, इसका जवाब दो। ਹੌਸਲਾ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ, ड्रामे ਬਿਜ਼ੀ ना ਹੋ ਗਏ करो ना, तुसी ये ड्रामे ये सारे साइड ते कर दो। अगर मेरे सवाल का जवाब आता है, दोनों भाई मिलकर दे सकते हो, आधा आधा दे सकते हो। आमिर साहब आप पूरा जवाब दे सकते हो, हिम्मत करो, लोगों दसो। ਮੈਂ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਜਵਾਬ। दो जवाब, एक मिनट। आपने जवाब देना है। ਟੋਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਵਾਬ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦੇਣ ਜੀ ਉਹ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਈਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਪੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਦਰਜਨ ਜਵਾਬ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ। मेरी एक लफ्ज़ का एक जवाब सवाल का जवाब दे दो, सिर्फ एक का। ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਗੈਰ اخلاقی ਹਰਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ यार ਜਵਾਬ आमिर ਦੇਣ साहब ਦੀ फिर खामोश हो, जवाब गैर इखलाकी है ना, तो आप खामोश हो जाओ जी। भाई से जिससे मैं बात कर रहा हूँ, आपको मैंने एक सवाल 6 मरतबा रिपीट किया है, और एक सवाल के अलावा मेरा कोई सवाल नहीं है, उसका जवाब दे दे आपका अभी और इसी वक्त। जो आपका अकीदा है, मैं माफ़ी भी मांगू और आपके अकीदे को अभी फॉलो करूँगा जी। आमिर साहब अब एक और कहानी बन गई है कि जवाब इस शुरू कितनी देर में करना है, 2 मिनट में, 10 मिनट में, 20 मिनट में, ये भी तय कर लें। अगर आपको वॉशरूम जब आ जाता है तो आप कितनी देर में शुरू करते हैं आके? अच्छा, आपको उन्होंने फोन किया सी, वॉशरूम टुर गया, मैंने पेशाब याद आ गया, उजले गल हो रही है, लेकिन मुझे फिर भी कोई इतराज, मैं इंतजार में बैठा हूँ, मैं इंतजार में। हाँ, इसे हौसला करो। मैं हौसले में हूँ, मैं ठीक है, मैं इंतजार कर रहा हूँ। सुनो भाइयों, मेरे सवाल का जवाब देने लगे हैं 2 भाई। आमिर साहब को भी ऑफर है, वो भी दे दे, लेकिन आमिर साहब ने टंगा ते पार नहीं पाया, फिलहाल आपके सामने है। ये चालाकियों से, होशियारियों से साइड में हो गए हैं जी। जवाब भी आते हैं, देना भी नहीं है, सब का आता है। मैं तो ऐसा जवाब देंगा इंशाल्लाह
اور دو کہ نہ پھر وہ میں انتظار کر رہا ہوں دو اب تک نہیں دیاں جب تک انہاں دی گل ختم نہ ہو جائے انہاں دا رائے نیچے بھائیو سن رہے ہو نا آہو کوئی بندہ میری تو پھول بات مارتا ہے اللہ کے حکم سے قرآن کی بات ہے قرآن کے فہم کی بات ہے کوئی مرد مجاہد پیدا ہی نہیں ہوا اس بات کو میرے سوال اللہ کا صاحب جواب دے دے میرے اپنی سوال کا براد دا جواب دے دے میرا چیلنج ہے اپنی کوئی ماں نے اپنی بھی وہ براد لال دا ہی نہیں نجائز کہا فائدہ یاریاں نہ لو باریاں تیریاں جس نے مارنی ہیں بھلے مار لے یاریاں اپنی باریاں براد دا تیریاں مارے گا میرے سوال کا فائدہ جواب نہ دے لو دو ابھی اسی وقت اپنا عقیدہ چھوڑ کے میں طاہر امجد صاحب جو مجھے اہمیت بتاؤ گے مجھے وہ قبول ہے منظور اعلان کروں گا اور یہ اللہ جواب صاحب اوپن آفر ہے سرکاری اللہ صاحب ان مسلمانوں چپ کرو گے کے کہ نہیں مجدد سرکاری فرقے فلانے کے جو اوپن امام ہیں ان کو بھی چیلنج کر رہا ہوں اور نیچے جو بیٹھے ہیں ان کو بھی چیلنج ہے کوئی مرد کا بچہ ایسا ماں نے لال پیدا کیا ہو میرے سوال کا جواب دے دے چپ کرو گے یا نہیں ہاں چلو میں سنے جی عامر صاحب کو آ گیا جواب اب عامر صاحب کا جواب سنے دیو جی عامر وہ صاحب تو نہیں سب دین لگیں گے اچھا عامر صاحب میں ایک سیکنڈ میں مصروف کام چ میں ہوں میں سنیا صرف گل ہے کہ اللہ ایک کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے خاتم نبی نے خاتم نبیین نے قرآن ہے یہ منو کوئی منکے دے سیر والا بندہ بھی کہے تو او دی بھی اگر میں او دی گل نہیں منتا قرآن اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی تو میں اس بندے دی گستاخی نہیں کر رہا میں اللہ دے حکم نو نہیں مان رہا تو اس حوالے نال دیکھا جائے تو کوئی بندے دی کوئی بھی بندہ ہوئے کوئی صاحب علم ہوئے اگر اس تے اعتبار ہے کہ وہ بندہ دی کریڈیبلٹی ہے تو او دی گل نہ مننے والا جڑا وہ منکر ہوئے گا صدا مننا لازمی ہوئے گا پتہ نہیں کی ہو رہا ہے آواز آ رہی ہیں اللہ صاحب مائک گل میوٹ ہے کر لو وہ شاید بازوں دے سوری میں نے سمجھا میں نے کیا وہ میوٹ نہیں کیا جی جی میرے سوال کا اس جواب میں یہی یہ ہے ہے کوئی خلیفہ وقت ہو کوئی ولی ہو کوئی بھی بندہ ہو اگر وہ قرآن اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم پڑھ کر سنا رہا ہے تو اصولی سی بات ہے کہ اس کی بات کا انکار کرنے والا دراصل اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کر رہا ہے اور اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرنے والا کیسے مسلمان ہو سکتا ہے فتویٰ لگانے کی ضرورت نہیں ہے سوچنے کی ضرورت ہے کیونکہ کچھ فیصلے ہو سکتے نہیں تیغ و سپر سے کچھ فیصلے ہوتے ہیں فقط قلب و نظر سے تو اونچی بولنے سے مسلسل بولی جانے سے حقائق تبدیل نہیں ہوتے آپ کی خواہشات مد و جزر اتار چڑھاؤ اس میں آ سکتا ہے کوئی ڈائلاگ ہو سکتا ہے لیکن جو اللہ حجتیں دو ہی ہیں صرف دو ہی حجتیں ہیں اللہ تبارک تعالیٰ کا قرآن پاک اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ان دو کے علاوہ کوئی بھی حجت نہیں ہے باقی یہ حاکم ہیں دو حجتیں ان کے آگے سر تسلیم خم ہے اب یہ حکم کوئی بھی سنائے اسے تقوی اللہ کو مد نظر رکھ کے قبول کرنا چاہیے سمعنا و اطعنا اور یہ کہنا کہ کوئی ولی اگر پیران پیر عبد القادر جیلانی ہیں شاہ ولی اللہ ہیں یا کوئی بھی ہیں وہ اللہ اور اس کے رسول کی بات سناتے ہیں ان کی بات نہ ماننے والا کیسے مسلمان ہو سکتا ہے تو یہ کہنا کہ کس کی بات نہ مان کر سوال کا جواب دیں وائنڈ اپ کریں اور ان کے سوال کا جواب دیں 2-3 منٹ میں بات ہاں یہی ہوتا ہے کہ وہ جو ان کا سوال یہ ذل تھا کہ دروس ہے کیا نبی کے علاوہ کوئی بندہ غیب کی خبریں دے سکتا ہے اور اس کو جس کو اللہ چاہے وہ غیب کی خبر غیب کی جو ہے معلومات دیا جاتا ہے استخارہ کیا جاتا ہے بہت سارے روایات ہیں اور بہت سارے طریقہ کار ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کا ولی اللہ ہے وہ بھی اس کو بھی خبر مل سکتی ہے یہ کہیں کوئی پابندی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی سے اچھی بشارات آ سکتی ہیں خواب آ سکتی ہے سچی رویا آ سکتی ہیں بہت سارے ذریعے ہیں اللہ تعالیٰ کو کون روک سکتا ہے عامر صاحب نبی دیکھیں حقیقی معنوں میں کوئی نبی نہیں میرے آ خیال میں سکتا علم فنش ہوا 3 منٹ دے وچ ٹھیک ہو گیا جی گل کرو پیارے بھائیوں نیچے اور اوپر بیٹھے ہوئے ہو جن کے پاس خدا کا خوف ہے
انہیں پتہ ہے کہ انہوں نے کیا جواب آ گیا. اولیاء اللہ ہیں، نیک بات کرتے ہیں، اچھے ہوتے ہیں. علام نے تو وہی انہوں نے ذکر نہیں کیا، اچھے خواب آ جاتے ہیں. کوئی کیا نام ہے وہ استخارہ کرتا ہے، یہ ہن کام اتھوں تک آ گیا. استخارہ کرو جی، مرزا صاحب نے استخارے کیے ہیں تو ان کو یہ چیز ملی ہے. یار ان کے پاس جواب نہیں. مجھے پتہ ہے یہ اب انہوں نے پھٹی ہوئی ٹیوب کو پنچر لگانے کی بڑی کوششیں کی ہیں. بیچ میں عامر صاحب کو بھی ہنسی آ رہی ہوگی، ایمانداری کی بات ہے، لیکن عامر صاحب کی مجبوری ہے. عامر صاحب کی دین کی جتنی کوالٹی ہے ایمان کی، وہ مجھے علم ہے. جس کے ساتھ ہو جاتے ہیں وہ سچ ہے یا جھوٹ ہے، پھر اسی نال ہی رہندے. انہیں جو کوالٹی نہیں ہے کہ یہ یار یہ بات غلط ہے، میں کہاں یہ بات غلط ہے، یہ ٹھیک ہے. یہ جو جس کو یہ آ جائے کہ سچ کے ساتھ ہو جائے، اس کو ایمان مل جاتا ہے. جو یہ نہ دیکھے کہ بات کون کر رہا ہے، یہ دیکھے کہ بات کیا کر رہا ہے، اس کے پاس ایمان ہوتا ہے. جو میرے خیال میں، میری عقل کے مطابق کافی لوگ فارق ہیں. تو میرے سوال ابھی بھی وہیں پر کھڑا ہے کہ اعلام اور وحی پا کر غیب کی خبریں لانے والا، اور وہ خبریں اس لحاظ سے بیان کرنے والا کہ اللہ نے مجھے اعلام اور وحی کر کے یہ خبریں دی ہیں اور میری خبروں کو مانو. جو نہیں مانے گا وہ اسلام سے خارج ہے. وہ کوئی ایک مثال دے دے استخارے تے آگے استخارے ہیں تو اللہ تعالیٰ خواب دکھا دیتا ہے، اللہ تعالیٰ بتا دیتا ہے. جس کو بتایا، جس کو اللہ کس کے ساتھ مرضی ہے بات کرے، میری پابندی تھوڑی ہے. لیکن جو دین اسلام کی بات ہے، اعلام اور وحی اور لوگوں کو خبر دینے کی بات ہے، وہ صرف اور صرف ایک اللہ کا نبی رسول ہوتا ہے. حضرت آدم سے میں نے پیشکش کی ہے، کوئی مرد کا بچہ آ جائے، حضرت آدم سے لے کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک ایک انسان بنا دکھا دے مجھے، خواہ اولیاء اللہ ہو، خواہ ولی ہو، خواہ جو بھی ہے عہدہ دینا اس کو دے دو. وہ کہے کہ میں غیب کی خبریں مجھے اللہ نے دی ہیں الہام اور وحی کے ذریعے، اور میں نے یہ غیب کی خبریں آگے تم لوگوں کو دی ہیں، اور جو میری خبروں پر یا مجھ پر ایمان نہیں رکھے گا وہ اسلام سے خارج ہے. وہ کوئی ایک تے بنا دیو، وہ نبیاں نو عام آدمی بنان والے کوئی ایک تے مثال دے دیو. عامر صاحب، میں آپ کو دوبارہ کہتا ہوں کہ اگر آپ کے پاس بڑے اچھے پنچر لگاتے ہیں، کوشش کریں بیچ میں آپ کو بھی پتہ ہون تک تسی 20 دفعہ دوڑ کے وچ آ جاندے. سوان پتہ ہے کہ ٹیوب پھٹی دی نہیں ہے، ٹیوب ہے ہی نہیں، میں پنچر لاواں کینوں؟ جو میرے نیچے بھائی بات سننے ہیں، دیکھو ماننا نہ ماننا، سچا ہونا اور نہ ماننا یہ اور بات ہے. ہماری بحث یہ ہو رہی ہے کہ نبی رسول کے علاوہ غیب کی خبریں آج تک کوئی نہیں لایا، کسی نے غیب کی خبریں آگے نہیں دی. جو بھی لایا وہ نبی رسول تھا، اور جو بھی لائے گا وہ بولے گا وہ سچا ہو یا جھوٹا ہو، یہ اور بات علیحدہ بات ہے. لیکن وہ نبی رسول کے علاوہ یہ کام کسی کا ہے ہی نہیں، آج تک ہوئے ہی نہیں ہے. اور ساتھ میں یہ کہنا کہ جو میری بات کو نہیں مانے گا وہ یا جو مجھ پر ایمان نہیں لائے گا، اس کا میننگ یہی ہوتا ہے، یا جو بات میں کہہ رہا ہوں وہ نہیں مانے گا، میننگ یہی ہے کہ جو ایمان مجھ پر نہیں لائے گا وہ اسلام سے خارج ہے. وہ دنیا میں مجھے بھی دے دو، میں بھی مسلمان فوت ہونا چاہتا ہوں، ایک عہدہ بتا دو جو نبی رسول کے علاوہ یہ بات کسی نے کی ہو یا ہوتی ہے، اس کا نام بتا دو. وہ میری مدد کرو لوگو. اور ٹیوب تو ہے ہی نہیں، اور پنچر عامر صاحب کتوں لان؟ عامر صاحب 50 مرتبہ پنچر لگا ہوتے. خدا کی قسم عامر صاحب کو پتا ہے یہ ٹیوب نہیں ہے، لیکن عامر صاحب کو پتا ہے میں ایک بندے دی سپورٹ پہ کرنا، میں اس کا وکیل ہاں، تے وکیل کبھی ہارتا نہیں ہے. میں ہار جاواں میرے تو پھر میرے کی شے رہنی. لیکن پھر چیلنج کر رہا ہوں اوپر بیٹھے ہوں کو بھی اور نیچے بیٹھے ہوں کو بھی، بلا کے الل اعلان اوپن آفر ہے. اور اب میں ایک اور اعلان کرنے لگا ہوں، رب کعبہ کی قسم، میں پیسے مانگ کے دوں یا کسی سے ادھار لے کے دوں، 10,000 یورو کا میری طرف سے اعلان ہے، 10,000 یورو کا. اور قیامت ٹائم میری حیات تک ہے، پتہ نہیں منٹ ہے، سیکنڈ ہے، دن ہے، گھڑی ہے، ہفتہ ہے، سال ہے، 10 سال ہے، جب تک میری حیات ہے میں اس جواب کا منتظر رہوں گا. کوئی مرد کا بچہ ایمان والا
جو مرزا صاحب کو نبی رسول نہیں مانتا ہے وہ یہ مجھے بتا دے کہ ایسا کوئی شخص آیا ہے کوئی اسلام کی ہسٹری میں، اس کا نام بتا دے، اس کے کام بتا دے۔ جی میں مائک میوٹ کرنے لگا ہوں، اب لگاؤ کوئی پنچر لا دو۔ احمد صاحب پنچر ہی لا دو یار، ٹیوب تو نہیں ہے، سن بھی پتہ ہے، لیکن ٹیوب سمجھ لو کہ پھٹی دی ہے، مثال لے لو پھٹی ہوئی ہے۔ احمد صاحب پنچر لان دی کوشش کر لو یار، جزاک اللہ۔ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਡਰਾਪ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਲ ਡਰਾਪ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਾਲ ਤੇ ਲੈ ਲੈਣਾ ਪਲੀਜ਼। ڈال دیے کال عامر صاحب میں نے۔ بات یہ ہے کہ مجھے بحث جیتنے کی قطعاً کوئی خواہش نہیں ہے۔ میرے نزدیک کوئی بھی ہو، اس کو اگر جیت کر خوشی ہوتی ہے تو میں اپنی ہار تسلیم کرنے میں مجھے کوئی ندامت نہیں ہے۔ صرف بات یہ ہے، میری خواہش یہ ہوتی ہے کہ جس میں بات کرنی ہے وہ دلائل کے ساتھ کی جائے، اور اس میں نہ تو عقیدت، محبت، عشق اس کی ملاوٹ ہو، نہ حسد، بغض، کینے یا عداوت کی ملاوٹ ہو۔ بات خالص اسی وقت تک رہتی ہے جب اس میں نہ غلو ہو اور نہ ہی کوئی غیبت ہو۔ جو کسی نے دعویٰ کیا ہے اس کو اس کی تحریر اور کی روح سے دیکھنا چاہیے، نہ کہ اپنی فہم، اپنی سوچ کے مطابق، اپنے تاثرات یا تعصبات کی بنیاد پر اپنی خود کلامی کی جائے۔ وہ بات دراصل اپنے آپ سے ہی مکالمہ ہوتا ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کوئی جیت ہار کا تصور ہے۔ ایک علمی ماحول یہ ہوتا ہے کہ آپ کو اگر مرزا صاحب کے دعوے کے بارے میں ہے، آپ ان کی کوئی تحریر پیش کریں، دلیل دیں کہ اس کی روح سے میں انہیں یہ سمجھتا ہوں۔ اب جو بات مرزا صاحب نے نہیں کہی وہ بار بار ان سے منسوب کرنا، چاہے ان کے مخالف کریں یا ان کے عشاق کریں، یہ دونوں طرف زیادتی ہوگی۔ اس میں کوئی علمی حقیقت نہیں پائی جاتی اور اس میں کوئی لطف نہیں ہے، نہ علمی تسکین ہوتی ہے، نہ کسی کی تشنگی بجھتی ہے، نہ کوئی ویریفائی کیے جا سکتے ہیں۔ محض جذباتی باتیں ہوتی ہیں جن کا علمی دنیا میں کوئی دخل نہیں ہوتا۔ میں تو یہی کہوں گا، اور میں بحث برائے بحث کرنے کا مناسب نہیں سمجھتا۔ باقی آپ لوگوں کی مرضی ہے۔ عامر صاحب آپ مطمئن ہو گئے ہیں؟ مجھے تو جواب مل گیا ہے، آپ بھی مطمئن ہو گئے ہوں گے لازم، کیونکہ آپ ان کے وکیل ہیں۔ دوسری بات ان کی انفارم کر دوں کہ میں نے خواہش نہیں ظاہر کی آپ سے بات کرنے کی۔ آپ سرکاری مسلمانوں نے یہاں پر جب ساقی صاحب سے بات ہو، میں نے کہا انہیں لے آؤ، میں بات کرنا چاہتا ہوں، لے آؤ لے آؤ لے آؤ۔ پھر انہوں نے کہا اگر تم اتنے بات کرنا چاہتے ہو تو طاہر امجد صاحب سے بات کرو۔ میں نے کہا مجھے قبول ہے یار، لے آؤ، میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کے دل میں اگر کوئی بات اور طریقے سے گئی ہو، میں نے نہیں خواہش ظاہر کی، کہ مجھے پتہ ہے آپ کے علم کا، بہت بڑے عالم ہو، جو سوال مرضی کر لو، آپ کے پاس اس کے آنسر موجود ہیں۔ ابھی بھی میں نے ایک سوال کیا، بے وقوف میں ہوں کہ آپ نے 3-4 باریاں لی اور جواب دے دیا، ہر باری میں بڑے صاف جواب دے دیا، لیکن میں کم عقل ہوں، میں نے مرزا صاحب کی کتابیں نہیں پڑھی ہوئی، میں نے باپ دادا کے عقیدے اور اپنے عقائد ایسے ہی چھوڑ دیے۔ خدا تعالیٰ کی پاکیزگی کی قسم، قرآن کے شوشش کی قسم، مرزا صاحب کا دعویٰ میں نے قرآن سے لیا ہے، مرزا صاحب کی تحریرات سے میں نہیں۔ کام پہ مصروف ہوں، میں آپ کی ہر بات سے ڈس ایگری ہونا جو ہے مناسب نہیں سمجھتا۔ بہت سارے معاملات میں آپ درست ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں مزید اضافہ کرے۔ مجھے اجازت دیں، خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جہاں نے خواہش سی بھائی طاہر امجد صاحب سے بات کریں، ہوں آرام نے عامر صاحب، ملک قیصر صاحب، ہوں آرام آیا نے، ہوں لاؤ پینشن لاندے رہو۔ آپ نے شادمیت کر دی تھی، آپ نے پہلے کہہ دیا تھا مسلمان نہیں ہو، نہیں مان تو آپ نے، ہوں آپ نے پینشن لاؤ۔
وہ لوگوں کو کی منہ دکھاؤ گے؟ میں یہ چیلنج کر رہا ہوں، وہ چلے گئے ہیں۔ کوئی اور مرد کا بچہ ہے تو آئے سامنے، میرا 10,000 یورو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سے انعام دوں گا۔ میں بات ختم ہو گیا میرے خیال میں۔ عامر صاحب اگر آپ اجازت دیں تو اور لوگوں کو اٹھا لوں، اور اتنا ہی ہوتا ہے، سچ اور جھوٹ میں اتنا فرق ہوتا ہے، اس سے زیادہ فرق نہیں ہوتا۔ الارم نہیں بجتے، کوئی پاں پوں ٹی ٹوں نہیں شروع ہو جاتی، ابھی تک الارم نہیں بجا۔ اب میں نے بھی باتیں کی ہیں، انہوں نے بھی باتیں کی ہیں، آپ کو پتہ لگ گیا ہوگا کہ میرے سوال کا جواب انہوں نے دے دیا ہے یا نہیں دیا۔ میری تو یہی ہوگی کوشش، کیونکہ میرے مخالف تھے، میں بھی انسان ہوں بھائی، نہیں دیا، شاید انہوں نے جواب دے دیا ہو، آپ کو تو پتہ لگ گیا ہوگا نا بھائیو۔ میں نے تو اعتراض ہی اٹھانا ہے، وہ میرے مخالف، میں ان کے مخالف۔ لیکن میں عامر صاحب سے اجازت چاہ کے، عامر صاحب نیچے سے بھائیوں کو اٹھا لوں۔ نہیں، ساکی صاحب آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ ان سے کیا بات کرنا چاہتے ہیں؟ میں انہوں کو پوچھنا بھائی آم کتوں دے چنگے، سندھڑی دے یا اور کسی جگہ، یہ پوچھنا چاہنا۔ انہیں نہیں پتا انہوں نے احمدیت کیوں چھوڑی ہے، اس کے عقلی دلائل مجھے دیں اور پروو کریں یہاں پر یہ عقیدہ ان کا جدھر میں گیا ہوں ان کا ٹھیک ہے اور احمدیوں کا غلط ہے۔ میں پروو کروں گا کہ جو احمدیوں کا عقیدہ ہے وہ ٹھیک ہے۔ عقلی دلائل وہ بھی دیں گے، عقلی دلائل میں بھی دوں گا۔ صرف عقیدہ بنانے سے نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے اگر سچے ہو تو دلیل لاؤ۔ تو میں نے ان سے مانگنی ہے دلیلیں کہ اے تو یار آپ ایسے یہاں سے مانتے ہیں، کیسے مانتے ہیں، کس نظام سے مانتے ہیں،